अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है आतिका बुखारी का तन्हाई हम सफ़र थी। ये एक एक्शन और रोमान पर मबनी नावल है जिसमें एक अहम नुक्ते पर रोशनी डाली गई है। कुरान से निकाह के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। इस रस्म को सती की रस्म कहा जाता है जो अभी भी कई गाँव में होती है। ये नावल ड्रग्स डीलर पर मबनी है। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। आह वैशी, इस पर किसी ने ठंडा पानी फेंका तो इसने चिल्लाते हुए आंखें खोल लीं। सामने एक भयानक सी शक्ल का आदमी खड़ा था। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ, बताओ मुझे, वो चीखते हुए पूछ रही थी। बताते हैं, अभी बताते हैं, तुम्हें बस एक सवाल का जवाब देना है और हमने तुम्हें छोड़ देना है, वो मक्कारी से हंसते हुए बोला था। पूछो, तुम्हारा शोहर, वो कहाँ जॉब करता है? और ये गिरा था इसके सर पर मिसाइल। इसके दिमाग में क्लिक हुआ, यानी इन लोगों को मुझसे कोई सरोकार नहीं, ये मेरे शोहर के पीछे हैं और इसकी जॉब का पूछ रहे, और ये खतरे की बात है। इन्होंने मुझ पर इतने एहसान किए, अब मेरा इतना फ़र्ज तो बनता है कि अपनी जान पर खेल जाऊं और इन दरिंदों को कुछ ना बताऊं। उसने सोचा और बोली, मुझे नहीं मालूम, और अगर मालूम होता तब भी ना बताती। उसकी बात सुनकर उसने इसे बालों समेत हिजाब से पकड़ा। उसकी गिरफ्त में इसकी आंखों में खून उतरा था। इसने झटके से अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन दाग के वही 3 पात, कहाँ वो नाजुक सी लड़की खुद को उस देव से छुड़वाती। उल्टा इसने इसे और जोर से पकड़ा और दीवार में सर मार दिया। उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। बता वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा, वो गुस्से से बोला। नहीं बोलूंगी, जो करना है कर लो, वो इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चीखी थी। बताएगी, जरूर बताएगी। ये कहते हुए इसने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। आह, इसके मुंह से हल्की सी कराह निकली। अब बोल, बताती है या लगाऊं एक और? वो कुछ नहीं बोली। इसके माथे पर चोट का वाज़ह निशान था और मुंह पर थप्पड़ खाने की वजह से होंठ से खून रिस रहा था। वो सख्त तेवर लेकर इसकी जानिब आया और इसकी गर्दन सख्ती से पकड़ ली। हाँ बोल, अब बताएगी या नहीं? उसने नफी में सर हिलाया और साथ ही उसकी आंख से आंसू टूटकर गिरा। अच्छा ठीक है, ना बता। उसे झटका देते हुए छोड़कर 2 कदम पीछे हुए। आह, वो इसकी जारहाना गिरफ्त से निकलकर ऊंचे ऊंचे सांस लेने लगी। दूसरी तरफ इसने जेब में से जो चीज निकाली, इसे देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने सिगरेट निकालकर जलाई और इसकी जानिब आया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। वो गिखिया गई। अच्छा ठीक है, फिर बताओ कि किस जगह है उसका ऑफिस, ये पता है ना? नहीं बताऊंगी, वो खौफजदा सी बोली। ओके, ना बताओ। और कहते हुए उसने इसका हिजाब खींचा और इसकी गर्दन पर जलती हुई सिगरेट रख दी। आह, इसके मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और वो होशो हिट से बेखाना होती गई। चटाख, मुकाबिल के बारी हाथ के थप्पड़ ने कुछ देर के लिए इसके ख्वास मुख्तल कर दिए। बोल साले, कहाँ रखा है उसे? बोल वरना जान ले लूंगा। उसकी सुनहरी आंखों में दौड़ती सुर्खी इसके जुनूनी होने का पता दे रही थी। मम, मैं नहीं बताऊंगा। इसकी आवाज निकलने से इनकारी हो रही थी। तेरा तो बाप ही बताएगा। और ये एक और थप्पड़ इसके जख्मी मुंह पर पड़ा था। नहीं, बामुश्किल आवाज निकालते हुए इसने लफ्ज पूरा किया था। ओके ठीक है, अब मैं अपने अल्फाज में पूछूंगा। ये कहते हुए इसने इसके बाल अपनी मुट्ठी में लिए और सर साथ वाली दीवार में मारा। बोल, कहाँ रखा है मेरी बीवी को, बोल। इसने सुन होते दिमाग के साथ बात सुनी और बेहोश हो गया। उसे बेहोश होता देखकर इसकी सुनहरी आंखों में गुस्से की लहर आई और इसने पास पड़ा पानी का जग इस पर उंडेल दिया। वो हड़बड़ा कर उठा और इसके उठते साथ ही इसने एक मुक्का इसके पेट में जड़ा था और यहाँ हुई थी इसकी बस। बस करो मैं बताता हूँ। मुकाबिल खड़े इंसान ने फातिहाना अंदाज में हाथ जाड़े थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर अजान की पहली सदा के साथ ही इसकी आंख खुली थी। वो जल्दी से उठी और अपनी महरूती उंगलियों के साथ खुले बालों को जूड़े में बांधते हुए अजान का जवाब देने लगी। फिर दुपट्टा लिया और वॉशरूम की जानिब चल दी। बाहर निकली इसके चेहरे से पानी के कतरे गिर रहे थे, जिसका मतलब था कि वो वुजू करके आई है। बिलाशुबा वो इंतहा की हसीन थी। उसकी रंगत दूध जैसी थी, कश्मीरी सेब जैसे गाल। कोई भी आसानी से जान सकता था कि वो पठान है। लेकिन उसके बाल वो इस सब के बरक्स काले थे, क्योंकि इसके बाल इसकी माँ पर गए थे। कमर से नीचे तक आते सीधे, बगैर किसी हम के, गहरे गहरे बुरे रंग की आंखें जिनमें जहानत चमक रही थी। नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह जी प्लीज मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए।
مجھے اپنی مورے کی نظروں میں سرخرو کرنا اور بھی بہت سی دعائیں مانگی، منہ پر ہاتھ پھیرا آمین۔ اسے سب سے آگے نکل جانے کی تمنا نہیں تھی، اسے بس اپنی ماں کی خوشی عزیز تھی۔ دعا کے بعد وہ نیچے گئی۔ سلام مورے کہتی وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی جو کہ باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ بابی کہاں ہے پوچھتے ہوئے وہ ماں سے الگ ہوئی تھی۔ نماز پڑھ رہی ہے اپنے کمرے میں، جہاں آرا بیگم نے جواب دیا۔ سلام بابی اونچی آواز سے کہتی وہ ان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے کے باہر رک کر اس نے دروازہ ہلکے سے نوک کیا۔ آ جاؤ چندا، بھاری مردانہ آواز میں کہا گیا۔ سلام غفران لالا، سلام بھابی کہتی وہ بیڈ پر لیٹے 5 سالہ زرعان کی طرف آ گئی اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زرعان میری جان اٹھ جاؤ، اسکول جانا ہے، وہ زرعان کو ہلاتے ہوئے بولی۔ دیر نجیف میں ایک بات سوچ رہا تھا، غفران لالا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا؟ دیر نجیف نے پوچھا۔ تم مجھ سے اور میری بیوی سے ہمارے بچے کو دور کر رہی ہو، اسے اتنا پیار دے کر، وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئے۔ لو بھلا میں کیوں کروں گی دور، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے، اس کا دوہرا رشتہ ہے، پھپھو بھی ہے اور ہونے والی چچی بھی، مہجبین بابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات پر خاموش ہو گئی اور دوبارہ سے زرعان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ در نجف تم خوش کیوں نہیں نظر آ رہی؟ 2 دن رہ گئے ہیں حشام کے آنے میں، پھر تمہاری شادی ہو جائے گی، مہجبین نے غفران لالا کے نکلتے ہی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ نہیں بھابی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن میں ان کو اس جگہ پر رکھ نہیں پا رہی۔ میں نے جب سے سمجھنا شروع کیا مجھے تب سے ہی یہ بتایا گیا تھا میں حشام کی منگ ہوں اور ان کے علاوہ کبھی کسی کا سوچوں بھی نہ، لیکن بھابی اس کے باوجود ان کا رویہ اور مزاج مجھ سے بہت مختلف ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں۔ وہ آہستہ سے ساری بات کہہ گئی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تمہاری زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دے، بھابی نے دل سے دعا دی تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی سے رنگ نکالے جانے ہیں؟ کسے معلوم تھا؟ تم چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھ دو گے، میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے گا۔ سائیں رنگ الہی خان پشاور کے ایک گاؤں کے سردار تھے، ہر دل عزیز، ہسمکھ، سب سرداروں کی نسبت نرم مزاج۔ ان کی بیوی رکیہ خانم تھی، ان کے 2 جڑواں بیٹے تھے، سائیں واصف خان اور سائیں آصف خان۔ سائیں واصف خان کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کی بیٹی شہانہ بیگم سے ہو گئی تھی اور شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا غفران خان، اور 4 سال بعد دوسرا بیٹا ہوا تھا حشام خان، جبکہ سائیں آصف کی شادی واصف خان سے 2 سال بعد ہوئی، شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی جہاں آراسات۔ ان کو شادی کے 11 سال بعد اللہ نے بیٹی سے نوازا، جس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب بیٹی 4 سال کی تھی تب ان کا اور ان کے سالے انعام الحق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد سائیں واصف نے ہی ان کی بیوی اور بیٹی کو سنبھالا تھا اور ان کی بیٹی در نجف کی منگنی اپنے بیٹے حشام خان کے ساتھ کر دی تھی۔ 4 سال کی در نجف اور 11 سالہ حشام اس بات کو سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ اس منگنی کے 4 سال بعد حشام کے ماموں غفار خان اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے پڑھنے کے لیے۔ واصف خان کے بڑے بیٹے غفران خان کی شادی اسی گاؤں کے اچھے گھر کی بیٹی مہجبین کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کا 5 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام زرعان تھا۔ زرعان کو اسکول بھیجنے کے بعد در نجیف اپنے کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اچانک وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی۔ مورے مبارک کو آپ کی بیٹی نے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا ہے، در نجیف خوشی سے بولی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کا ماسٹرز مکمل ہو گیا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے انگلش میں ماسٹرز کر کے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا۔ بابا سائیں آ گئے اسلام آباد سے؟ ہاں، انہوں نے کہا میں ابھی بابا سائیں کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی واصف سائیں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ واصف خان نے اسے پالا تھا تو وہ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ اس کے تایا ہیں انہیں بابا ہی کہتی۔ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت چاہی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ سلام بابا سائیں۔ سلام بڑی اماں۔ اس نے تایا کے ساتھ ساتھ تائی کو بھی سلام کیا جو اسے دیکھتے ہی نخوت سے منہ موڑ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، صبح سویرے ہی خیر تو ہے؟ واصف خان نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بابا، آج میں نے فرسٹ ڈویژن سے ماسٹرز مکمل کر لیا ہے، اس نے جلدی جلدی بتایا۔ ماشاءاللہ، اللہ اور ترقی دے، واصف خان نے مسکرا کر کہا۔ مہجبین بھی وہیں پر آ گئیں۔ مبارک ہو چندا، کہتے ہوئے انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ خیر مبارک، میں ذرا شکرانے کے نفل پڑھ لوں۔
کہا اور اوپر اپنے کمرے میں آ کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور نفل ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ بال آبشار کی طرح کمر پر گرے۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اوپر نام پڑھ کر ہی اس کے ہونٹ مسکرائے۔ کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو عرش نور؟ یہ اس کی پیاری دوست تھی جو کہ 6 سال رہی تھی اس کے ساتھ۔ ان کی دوستی کالج سے تھی۔ میں ٹھیک، مبارک ہو یار پاس ہونے کی۔ اس نے بھی اسی طرح کہا۔ خیر مبارک تمہیں بھی تمہارے پاس ہونے کی۔ میں تمہاری طرف آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں۔ عرش نور نے خبر سنائی۔ سچی؟ میں انتظار کروں گی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کالو تو نے کہا تھا کہ نیا بندہ آیا ہے، آج سے کام کروا لینا اور دھیان رکھنا اس کا پورا۔ اس دھندے میں وفا چلتی ہے، جہاں پر اس نے تھوڑی سی چالاکی دکھائی وہیں پر ٹھوک دینا، سالے کی کھوپڑی میں۔ وکی نے فون پر بات کرتے ہوئے بے دردی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ 2 بجے عرش نور اس کے گھر آ گئی تھی اور اب وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یار نجف، ایک بات تو بتاؤ، حشام کو تم اب پسند نہیں کرتی، لیکن تمہاری زندگی کا پہلا کرش تو وہی ہوں گے جن کو بچپن سے دیکھا۔ عرش اس کو صرف نجف بلاتی، بقول اس کے پورا نام نہیں لیا جاتا۔ نہیں، میری زندگی کے پہلے کرش میرے خالہ کے بیٹے تھے، وہ حشام کی نسبت بہت اچھے تھے، ان کی طرح غصہ بھی تیز نہیں تھا۔ حالانکہ جب میں نے ان کو آخری بار دیکھا تھا تب وہ صرف 7 سال کے تھے اور میں 4 سال کی۔ ابو کی وفات کے بعد ان کا اور ہمارا ملنا بند ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ امی نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہ، تو تمہیں ان کا نام یاد ہے؟ عرش نور نے پوچھا۔ نہیں، جس وقت ابو کی میت کو گھر لائے تھے تب میں سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ ابو کو اس حال میں دیکھ کر میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ میرے سر پر چوٹ آئی اور میں اپنی یادداشت کے کچھ حصے بھول گئی۔ ان کا نام بھی بھول گیا مجھے۔ امی نے یاد بھی نہیں کروایا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ در نجف نے تفصیل سے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کب کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ عرش نور نے حیرانگی سے کہا۔ مجھے کیا پتا اب، در نجف اکتا کر بولی۔ اچھا یار، ویسے میں بتاؤں میرا کرش کون ہے؟ عرش مسکراتے ہوئے بولی۔ کون؟ وہی جس نے ایک دن ان لڑکوں کی پٹائی کی تھی جو یونیورسٹی سے واپسی پر تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ اس نے منہ چھپایا ہوا تھا، لیکن یار سنہری رنگ کی اس کی آنکھیں اور اس کا یوں ہیروں کی طرح ان لڑکوں کو مارنا، اف کمال تھا یار، عرش نور بولی۔ اس کے کہنے پر در نجیف کے دماغ پر وہ 2 بری آنکھیں لہرا گئیں جنہیں جلدی سے جھٹکتی وہ عرش نور کے کندھے پر چپیٹ لگا گئی۔ ماما، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ماما، آپ نے تو بچپن سے اسے میرا ہی کہا تھا، اور پھر اب وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ ماما، میں نے بہت کوشش کی اسے اپنے دماغ سے نکال دوں، لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے، تب تک میں اسے اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ضد کر رہا تھا۔ شاؤ میری جان، جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہی اسے ملتا ہے، کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے آرام سے اپنے 25 سالہ بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں وہاں سے جا کر بھی مانگ لوں، میں تمہیں وہاں سے جا کر بھی مانگ لوں، کوئی بتا تو دے قسمت کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں۔ میرے اللہ میری مدد کریں، میرے دل میں میرے ہونے والے شوہر کی محبت ڈال دیں، مجھے اس کا وفادار بنا دیں، آمین۔ خود سے باتیں کرتی در نجف جانے کب سو گئی۔ موبائل کی رنگ ٹون پر اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، یہاں سے اس کے ہمدار براؤن بال نظر آ رہے تھے۔ السلام علیکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام۔ اوہد، کیا بنا، اس نے نوکری دی یا نہیں؟ جی سر، دے دی، بتایا گیا۔ اوکے، باقی انتظام میں خود کر لیتا ہوں۔ بائیں ہاتھ سے آبرو کو کھجاتا ہوا فون پر اگلی بات سن رہا تھا۔ اس کالے دھندے کو میری بہت ضرورت ہے، کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ برے رنگ کے خمدار بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ باہر نکلا تو تیار تھا، ڈریس پینٹ اور شرٹ میں ملبوس، چوڑا سینہ، اٹھی ہوئی ناک اور سنہری آنکھیں۔ وہ کسی بھی مقابل کو اپنی شخصیت سے چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے۔ وہ ایک تاریک جنگل تھا جس میں وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پر روشنی نظر آئی تو دیکھا وہاں اس کے بابا بیٹھے ہیں۔ بابا آپ؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں بولی۔ میری بیٹی، تم اپنے ہونے والے شوہر سے ابھی بھی محبت کرتی ہو؟
اور کسی بھی مشکل کے لیے تیار رہو، یہ ظالم لوگ ہیں میری بیٹی، ان کا سامنا کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابا، وہ چیخ مارتی اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے آئی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی اپنے مرحوم باپ کے فکرے گردش کر رہے تھے۔ نماز پڑھی اور اپنے اچھے مستقبل کے لیے دعا مانگی۔ خبر نہیں ابھی دنیا کو میرے سانحے کی، خبر نہیں ابھی دنیا کو میرے سانحے کی، اس لیے خود ہی سے کرتی ہوں تعزیت اپنی۔ 2 دن بعد حشام خان نے آ جانا تھا اور اب اس کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اس کا کمرہ نئے سرے سے سیٹ کیا گیا، لیکن مقدر کا کسے پتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فیس بک پر اس کی نئی آئی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا جو تم بھی باقی خانزادوں کی طرح صرف ایک لڑکی کے قریب ہوتے؟ در نجیف اپنے متوقع شوہر حشام خان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، جس میں اس کے ساتھ اس کی گوری دوست بھی تھی۔ وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا اور پھر اکتا کر موبائل ہی سائڈ پر رکھ دیا۔ بابا بابا، غفران خان کی خوفزدہ آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ کیا ہوا غفران، آرام سے بیٹا، واصف خان نے کہا۔ بابا، وہ جو حشام کا دوست ہے نا، لکی، جو اس کے ساتھ باہر ہوتا ہے، اس کا فون آیا کہ وہ حشام وہ رات کو باہر تھا اپنی ایک دوست کے ساتھ۔ غفران خان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک باہمت نوجوان کی یہ حالت واصف خان کو کسی طوفان کی خبر دے گئی۔ جلدی بولو غفران۔ بابا، حشام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ کہتے ہوئے ان کی ہچکی بن گئی اور واصف خان پھٹی پھٹی نگاہوں سے صرف دیکھ کر ہی رہ گئے۔ صاحب، یہ نیا بندہ ہے، یہاں کام کرنے آیا ہے، میں نے اس کا امتحان لیا ہے، بہت پھرتیلا ہے یہ۔ کہتا ہے پہلے بھی کچھ جگہوں پر ایسے کام کر چکا ہے پر پکڑا نہیں گیا کبھی۔ کالا سا آدمی پورے روب کے ساتھ کھڑا ایک نئے بندے کا بایو ڈیٹا وکی کو دے رہا تھا۔ بتاؤ لڑکے، ہے اتنا دم کہ جان کی پرواہ کیے بغیر کام کر لو؟ وکی تکبرانہ گویا ہوا۔ اپنی تعریف خود کروں گا تو یقین کوئی نہیں کرے گا، یقین کرانے کے لیے تو آزمانا پڑے گا۔ مقابل گویا ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اب وکی اس سے متاثر ہوا تھا۔ شیرو، شیرو بولتے ہیں سب مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے کالو، اسے کام سمجھا دینا، اگر اس نے صحیح کام کیا تو پھر اس کا کام اور تنخواہ بڑھا دینا۔ وکی کالو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے باس۔ کالو سر ہلاتا ہوا شیرو کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ اس کی لاش 4 دن بعد ملی تھی۔ در نجف کو غم تھا تو صرف اس لیے کہ اس کے تایا غمگین تھے، اور اسی بات کا اظہار اس نے بھابھی کے سامنے کر دیا اور بدقسمتی سے کمرے کے باہر کھڑے تایا اور تائی نے سن لیا۔ تایا غصے میں اندر داخل ہوئے اور مہر جبین سے بولے، آج نکاح ہے اس کا، شام کو تیار کروا دینا اور یاد رکھنا اس کو کالا سوٹ پہنانا۔ اتنا کہہ کر تایا چلے گئے اور پیچھے ہکا بکا سی دونوں کو چھوڑ گئے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آؤ میرے شیر، اندر سے کہا گیا۔ وہ اندر گیا۔ یہ ایک اعلیٰ قسم کا آفس سا تھا۔ ٹیبل کی ایک طرف آفیسرز والی کرسی تو دوسری طرف 2 کرسیاں تھیں۔ آفیسرز والی کرسی پر 50 سال کے لگ بھگ ایک بھاروب شخصیت بیٹھی تھی۔ وہ انہیں سلام کرتا ہوا ان کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، سر آپ ٹھیک تھے، وہاں پر ڈرگ سمگلنگ کا ایک پورا کاروبار چل رہا ہے، ہم بہت جلد ان کو ختم کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائے اور بولے، تم نے بہت کم عرصے میں اپنا لوہا منوا لیا ہے میجر۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ جس کام کو میرے جگری یار نے شروع کیا تھا، اس کام کو مکمل بھی اس کا بانجا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے کرنل سرور کی آنکھیں جلملا گئیں۔ سیاہ مٹی سے جو بنائی گئی ہے، سنو وہ میری ہی تو قبر ہے، مجھے زندہ درگور کرنے کی سازش، میری خوشیاں چھیننے کی خبر ہے۔ بھابھی نے اسے سیاہ سوٹ پہنا دیا تھا اور ہلکا پھلکا تیار بھی کرا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنی قسمت کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ظالم زندگی اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے نیچے دیوان خانے میں بلایا گیا۔ وہاں پر سب موجود تھے سوائے اس کے تایا سائیں واصف خان کے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ وہ بولے، ہاں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مرحوم بیٹا میری بھتیجی کا منگیتر تھا، اب وہ نہیں رہا۔ ہم اس کی روح کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی بھتیجی کا نکاح قرآن سے کر رہے ہیں۔ وہاں پر بیٹھے ہر انسان کو سانپ سونگھ گیا۔ در نجف نے بے یقین آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھیں سرد تھیں۔ وہ مزید بولے، اب ہمارے بیٹے کی روح خوش ہوگی کہ ہم نے اس کی منگ کو کہیں نہیں جانے دیا۔
یہ کہہ کر وہ اس کی جانب آئے اور ایک رجسٹر اس کے آگے کھولا اور کہا اس پر سائن کر دو۔ اس نے خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ سائن کر دیے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ضبط تھا اس لڑکی کا، اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آیا۔ عجیب لوگ ہیں ظلم سہ جاتے ہیں، عجیب لوگ ہیں ظلم سہ جاتے ہیں، عجب راز ہے کہ بولتا کوئی نہیں۔ اور اب وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ قرآن سے نکاح کا مطلب ہی نہ جانتی۔ جس لڑکی کا قرآن سے نکاح کروا دیا جاتا ہے پھر وہ ساری زندگی کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور وہ پاک بی بی کہلائی جاتی ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، جبکہ شریعت میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ اسے اپنے تایا کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی، وضو کر کے آئی اور نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دل میں ہول سی اٹھی، کیا مانگے وہ ایسے دوراہے پر کھڑی تھی کہ کچھ مانگ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب کیا رہ گیا مانگنے کو؟ اے ظالم، کیا سوچ کر تو نے یہ ظلم روا رکھا ہے؟ اے ظالم، کیا سوچ کر تو نے یہ ظلم روا رکھا ہے؟ میں کوئی پتھر ہوں جو قدموں میں سجا رکھا ہے۔ صبح تک یہ بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ سردار واصف خان نے اپنے بھائی سردار آصف خان کی بیٹی در نجف خان کا قرآن سے نکاح کر دیا ہے۔ ہر کوئی تعصب زدہ رہ گیا۔ در نجف کی خوبصورتی اور اچھی سیرت کو کون نہیں جانتا تھا، لیکن وار نصیب، در نجف کی ماں جہاں آرا تو نکاح ہونے کے بعد ہی بے ہوش ہو گئیں، لیکن در نجف کو کسی نے نہیں بتایا۔ کرب کے نصابوں میں کہہ کے نہیں لگتے، کرب کے نصابوں میں کہہ کے نہیں لگتے، جہاں چپ کا ماتم ہوتا ہے تالیاں نہیں بجتی۔ اوئے جیسی، آج سے تیری مزدوری شروع، لیکن جہاں پر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی وہیں ٹھوک دوں گا۔ وہ بڑے ٹھاٹ سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، میں کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جیسی ہاتھ باندھ کے بولا، وکی کو تیری بات پسند آئی، چل اب کام شروع کر، شاباش۔ وکی اپنے ازلی تکبر سے بولا، جی باس۔ جیسی کہتا ہوا مڑا اور اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ باہر سورج غروب ہو رہا تھا اور اندر وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس کی ماں کا دل اپنے اس 25 سالہ بیٹے کی حالت پر کٹ کے رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولا، ماما اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ماما وہ لوگ کتنے جاہل ہیں، کتنے ظالم ہیں، انہیں اس معصوم پر ترس نہیں آیا۔ ماما انہوں نے اس کا نکاح قرآن سے کر دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جس پر گزری ہوگی اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ایک لڑکی تو بہت کمزور ہوتی ہے ماما۔ میں اب اسے بالکل وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ پہلے اس کی ایک انسان کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو میں خاموش رہا کہ چلو وہ خوش رہے، لیکن اب میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا، اور اس کے لیے چاہے مجھے اسے اغوا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنا سر ان کی گود سے اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ان کا وہ بیٹا جو غضب کا حوصلہ رکھتا تھا کیسے ٹوٹ سا گیا تھا، اور تکلیف میں تو وہ خود بھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک معصوم سا چہرہ لہرایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے بوڑھے بالوں میں جذب ہو گیا۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ بی بی جی اٹھ جائیں، عورتیں آ گئی ہیں۔ اس کی ملازمہ نے خالص پشتو میں بولتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ ہاں تم چلو، میں بلا لوں گی تھوڑی دیر تک، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک۔ ملازمہ باہر چلی گئی۔ وہ سیدھی ہوئی اور دیکھا تو وہ جائے نماز پر لیٹی تھی۔ یہ تو اب اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ سارا دن گاؤں کی عورتوں کے مسائل سنتی اور رات کو اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی، اور جب اس کو اپنی ماں کی طبیعت کا پتہ چلا تو اسے اندازہ ہوا کہ ابھی بہت کچھ ہے جو اللہ سے مانگنا ہے۔ اب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو دعا بھی مانگتی ہے، اپنے مورے کی زندگی مانگتی ہے وہ، اور مانگتے مانگتے وہ وہیں پر سو جاتی ہے۔ مگر ہائے اس کا ضبط، ایک بھی آنسو نہیں آتا اس کی آنکھوں میں۔ اسے 2 ہفتے ہو گئے تھے ان حالات سے لڑتے ہوئے۔ روز اپنے بابا کو یاد کرتی اور ان کی تصویر سے باتیں کرتی۔ وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگتی۔ کہنے کو تو کچھ دن ہی دن تھے بس، کہنے کو تو کچھ دن ہی دن تھے بس، لیکن مجھ پہ تو صدیاں گزر گئیں جیسے۔ السلام علیکم سر، کرنل سرور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آ گیا میرا چیتا، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولے۔ جی آ گیا، وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ خیر ہے چیتے، بڑا پیارا آ رہا ہے، اور اداس کس بات پر ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔
نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ماموں کی یاد آ رہی تھی، وہ اداس ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھو چیتے ہم جانے والوں کے ساتھ جا نہیں سکتے، بس ان کے ادھورے رہ جانے والے کام پورے کر کے ان کی روح کو سکون دے سکتے ہیں۔ اب ان کا وقت بس ختم ہوا ہی جاتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا، اور پھر ان کو گزرے دنوں کی بابت بتانے لگا۔ در نجیف جائے نماز پر بیٹھی تھی کہ اسے باہر ایمبولینس کے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب اس نے اپنی موڑے کو اسٹریچر پر لیٹے دیکھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہوئی۔ اسی وقت بھابھی بھی دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی اور ہکلاتے ہوئے بولی، بھابھی موڑے، وہ موڑے تھی؟ وہ ساتھ ساتھ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتی پوچھ رہی تھی۔ بس ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ پریشان مت ہو چندا، بھابھی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ بھابھی وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوگا، بھابھی اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ سر میں ان کے ساتھ 1 مہینے سے ہوں، وہ لوگ ڈرگ اسمگل کرتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے کھڑا اب ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر رہا تھا۔ ساری باتیں سن کر ان کے ماتھے پر تیوری آئی۔ ٹھیک ہے، کسی کو تم پر شک تو نہیں ہوا؟ میجر سرور اس سے فکر مندانہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں سر، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں پلان تیار کرواتا ہوں، میجر سرور نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ باجی جی، میرا بچہ بڑا بیمار رہتا ہے، کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی۔ باجی اس کے لیے کوئی تویز دے دو، گاؤں کی عورت اس سے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں آپ نماز پڑھا کریں اور اللہ کے حضور دعا کیا کریں اور صدقہ وغیرہ دیا کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہ نرمی سے بولی۔ لو باجی، اگر دعا کا ہی ہوتا تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ آپ ہی کر دیں دعا، وہ عورت اپنے ان پڑھ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر در نجیف کو بے حد سی ہنسی آئی۔ میری دعائیں قبول ہوتی تو میں اس وقت یہاں اس کالے سوٹ میں بیٹھی نہ ہوتی، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اسی وقت غفران لالا وہاں آئے اور بولے کہ چچی تمہیں بلا رہی ہیں ہسپتال میں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کسی خوف کے تحت بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو میرے ساتھ، وہ جلدی جلدی بولے۔ وہ اٹھی اور سب عورتوں کو سلام کرتی ہوئی باہر کی طرف آ گئی۔ اپنی کالی چادر سے اس نے خود کو پورے کا پورا چھپایا ہوا تھا اور منہ بھی ڈھانپ لیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور ساتھ ہی غفران لالا نے گاڑی چلا دی اور بولے، در نجیف تمہیں چچی جو بھی کہیں ان کی بات پر چپ کر کے عمل کرنا، اب تمہاری یہ اذیت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ بس اپنے لالا کو نہ بھول جانا، یاد رکھنا تمہارا لالا جان پر کھیل جائے گا لیکن اپنی ننھی سی بہن پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ در نجیف میں پہلی دفعہ بابا سے چھپ کر کوئی کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری خوشیاں بہت عزیز ہیں، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی لالا، وہ بولی۔ بس ہم پہنچنے والے ہیں، ابھی سب کچھ سمجھ آ جائے گا، لالا سامنے دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا ہے میری زندگی، عجیب دوراہے پر کھڑی ہوں، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ او اللہ مدد، وہ سوچ میں ڈوبی اپنے رب سے محو گفتگو تھی۔ گاڑی کے رکنے سے اس کی سوچیں بھی ختم ہوئیں۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہسپتال کی بلڈنگ تھی۔ چلو آ جاؤ باہر، لالا دروازہ کھول کر کھڑے تھے۔ جی کہتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ اسی وقت لالا کے موبائل پر بیل ہوئی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور اسے اشارہ کرتے ہوئے چل دیے۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ادھر لالا موبائل پر کہہ رہے تھے، ہاں ہاں آ گیا ہوں، تم نے انتظام کروا لیے؟ چلو گڈ، ہاں میرے ساتھ ہے، نہیں پتا، چلو ٹھیک ہے، میں موبائل رکھتا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ لالا ایک کمرے کے دروازے کے باہر جا کر رکے اور کہا، چچی یہاں ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ کسی اور کی طرف دیکھے بغیر سیدھی جا کر بیڈ پر لیٹی اپنی موڑے سے لپٹ گئی۔ او مورے، آپ کو بہت مس کیا میں نے، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ ان کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میرا بچہ ادھر دیکھو میری طرف، اتنا حوصلہ کہاں سے لاتی ہو میری جان؟ وہ اس کی خشک آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں مورے، میں خود بہت تھک چکی ہوں اس اذیت سے، وہ یاسیت زدہ سی بولی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے کمرے میں۔ اس نے پیچھے منہ کیا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ بارش سے ایک بابا جی، ایک درمیانی عمر کے انکل جو ڈریسنگ سے وکیل لگ رہے تھے، 2-3 لڑکے، اور آخر پر جس چیز نے اسے متوجہ کیا تھا وہ تھی آخر پہ بیٹھے اس لڑکے کی آنکھیں۔ اس کے ذہن میں فوراً نقاب پوش آنکھوں کا عکس آیا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ نظریں پھیر گئی۔ آنکھوں میں جھلکتی ذہانیت، اٹھی ہوئی مغرور ناک، ہر طرح سے مکمل مرد۔ مرے یہ سب کون ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا میں آپ کا نکاح کر رہی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا اور پھر اس کا جواب سنے بغیر لالا کو بولنی شروع کرواؤ بیٹا۔ جی چچی،
اور وہ بارش آدمی نکاح کے بول بول رہے تھے۔ در نجیف ولد آصف خان آپ کو سید یشوا بخاری ولد سید عصمت علی بخاری با عوض حق مہر 30 لاکھ روپے نکاح میں قبول ہیں۔ اس کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ دوبارہ پوچھ رہے تھے۔ سب خدشوں کو دل میں چھپاتے ہوئے اس نے ہونٹوں کو جنبش دی اور خود کو کسی اجنبی کے سپرد کر دیا۔ دوسری طرف اس نے بھی نکاح نامے پر رضامندی دے دی، جس کی آنکھیں اس کو پتہ نہیں کیوں جانی پہچانی لگیں، بلکہ وہ پورے کا پورا جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں شاید عالمی بلا میں ملے ہوں۔ او در نجف، وہاں پر تو سب کو ہی دیکھا ہوتا ہے اور وہ روحیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچ پر ہنسی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مولوی صاحب کے باہر جانے کے بعد مورے نے اس کو اپنے گلے لگایا اور بولی، بیٹا اب یہ آپ کا سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ چلو اب اٹھو اور اپنے گھر یعنی اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ لیکن مورے، آپ ایک غیر کے ساتھ مجھے کیسے بھیج سکتی ہیں؟ وہ استفسار کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ غیر نہیں بیٹا، مجھے خود سے زیادہ اس پر بھروسہ ہے۔ چلو اٹھو اور جاؤ، کہیں تمہارے تایا نہ آ جائیں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں چچی صحیح کہہ رہی ہیں، لالا نے کہا۔ مورے نے اس کا ماتھا چوما اور یوشا کو بولی، ادھر آؤ یوشا بیٹا۔ اس کے پاس آنے پر انہوں نے اس کا بھی ماتھا چوما اور اس کے گلے لگ کے رو دی۔ بیٹا یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اب اور نہیں۔ بیٹا ایک ماں کی درخواست کا پاس رکھنا۔ ان کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا اور ان کے ہاتھ تھام کر ہونٹوں کو لگا لیے اور بولا، خالہ آپ میری ماں کی طرح ہیں، روب سے کہیں جو کہنا ہے، اس طرح تو مت کہیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی جان پر کھیل جاؤں گا لیکن اس کو کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا، اور جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ اللہ تمہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، وہ بولی۔ یوشا اٹھا اور لالا سے ملا، پھر وہاں بیٹھے دوسرے لڑکے سے کہا، چلو خیام اٹھو چلتے ہیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں؟ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر اس نے حیام سے مصافحہ کیا، پھر حیام ایک گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور وہ دوسری گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور پیسنجر سیٹ کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ ذرا متذبذب سے بیٹھی تھی۔ اگر آپ اس غیر سے نکاح کر سکتی ہیں تو اس غیر پر اعتبار کر کے ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ در نجیف کو اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا لگا، مطلب اس نے اس کی بات سن لی تھی جب وہ مورے سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے حقیقتاً تپ چڑھی۔ اوور سمارٹ، وہ دل میں بولی۔ تو کیا اوور سمارٹ ہونا برا ہے کیا؟ وہ اسی وقت بولا۔ در نجیف نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ذرا سا در نجیف کی طرف دیکھا اور چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ انہیں میرے دل کی بات کیسے پتہ چلی؟ وہ پھر سوچنے لگی۔ کیونکہ آپ جسے غیر سمجھتی ہیں وہ غیر نہیں ہے۔ اس نے لفظ غیر پر زور ڈال کر کہا۔ در نجیف کو سر پر لگی اور پاؤں پر بجھی۔ ہاں اس کو تل ملاتے دیکھ کر یوشا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ایکچولی آپ ایسے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھیں تو آپ کو ہنسانا چاہ رہا تھا، لیکن وائے افسوس میں کیسے گزارا کروں گا اتنی سنجیدہ لڑکی کے ساتھ۔ ویسے آپس کی بات ہے، ایک بات بتاؤں، اتنی سنجیدہ لڑکیاں صرف فلموں میں ہی دیکھی تھیں، اب تو ماشاءاللہ تجربہ ہو گیا، وہ بھی لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ۔ وہ بھرپور سنجیدگی کے ساتھ انتہائی غیر سنجیدہ سی بات کر گیا تھا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف زیادہ بول رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے اس کے کہکے میں کھوسی گئی تھی، اور اس کی آنکھیں، کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھو، کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھو، میرا دل مجھ سے لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔ یوشا نے اسے خاموش پا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب تو ساری زندگی پڑی ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا، گھر آ گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر در نجیف نے بے ساختہ منہ پیچھے کیا اور ایک بولی بصری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ ہاں ایک عرصے بعد تو مسکرائی تھی وہ۔ یوشا اپنی والی طرف سے اتر کر اس کی طرف آیا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل آئی۔ یوشا نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ در نجیف نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مضبوط صاحبہ کے حصار میں ہیں، جو ساری سختیاں خود جھیل جائے گا مگر آپ پر آنچ تک نہیں آنے دے گا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن کیوں وہ ابھی یہ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔
وہ اس کو اندر لے گیا، ایک خوبصورت سا اپارٹمنٹ جس کو بہت نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ ابھی اپارٹمنٹ کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ ایک عورت ان دونوں کے پاس آئی۔ آ گئے صاحب جی، وہ بولی۔ آپ کھانا تیار کروائیں، ہم ذرا فریش ہو آئیں۔ اتنا کہہ کر وہ اسے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ یہاں کی ملازمہ ہے، ان کے شوہر باہر کے کام وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، اچھا اب یہ کپڑے چینج کریں، کیا کالا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ وہ مزید بولا، مجھے اب رنگوں سے ڈر لگتا ہے، عرصہ ہو گیا دیکھے ہی نہیں، اگر مجھے راز نہ آئے تو۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اسے اذیت میں مبتلا کر گئی۔ ایسا مت سوچیں ورنہ آپ خود کو ہی اذیت دیں گی۔ میں نے آپ کے لیے کچھ کپڑے لیے تھے، وہ الماری میں پڑے ہیں۔ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی بات سن کر الماری کی طرف بڑھ گئی اور یوشا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اذیت، مصیبت، ملامت بلائیں، اذیت، مصیبت، ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یوشا 5 منٹ بعد ہی کمرے میں واپس آ گیا۔ در نجیف ابھی تک واش روم میں تھی۔ ابھی وہ کاؤچ پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے واش روم سے در نجیف کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر واش روم کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، آر یو اوکے درے؟ لسن، آر یو اوکے؟ آنسر می درے، از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے اسے پہلی دفعہ یوں پکارا تھا، وہ بھی اس طرز تخاطب سے۔ یس یس آئی ایم، اندر سے در نجیف کی ہلکی سی آواز آئی تو اس کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ ساتھ ہی دروازہ کھلا تو سامنے در نجیف کا تکلیف زدہ چہرہ تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندانہ پوچھ رہا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ کی طرف چل دی، لیکن اس کی چال میں ذرا لڑکھڑاہٹ تھی۔ یوشا نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ سرخ ہوئے تھے۔ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں گیزر بند کرنا بھول گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اسے سہارا دے کر بیڈ کی طرف لاتے ہوئے بولا، نہیں زیادہ درد نہیں ہو رہا، میں لوہے کی ہوں نا، مجھے بھلا کیوں درد ہوگا، چاہے گرم تپتا ہوا پانی ہی کیوں نہ گر جائے پاؤں پر۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کے اس طرح تپنے پر یوشا نے اپنی بے ساختہ امڑتی ہنسی چھپانے کو اپنا منہ سرائط سے پیچھے کیا۔ لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اس نے اس کا پاؤں پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا تو اس نے سرائط سے پیچھے کر لیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیسے فکر نہ کروں محترمہ، ساری زندگی کے لیے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اور تم ہو کہ پہلے ہی دن میرے وعدے پر پانی پھیر کر ویلی ہو گئی ہو۔ میں لوشن لے کر آتا ہوں، تم لگا لینا۔ وہ اسے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کب آپ سے تم پر آیا وہ اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا بیک گراؤنڈ جیسا بھی تھا، اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی اور سوچ کے آتے ہی ایک نامعلوم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر یوں مسکرائی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ ایک ٹیوب پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو، یہ لگا لو، ویسے تو میں خود لگا دیتا لیکن شاید تمہیں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اسے ٹیوب پکڑا دی۔ وہ خاموشی سے سر نیچے کر کے اپنے سرخ ہوتے پاؤں پر ٹیوب لگانے لگی اور وہ دوبارہ گویا ہوا، درے آئی ڈونٹ نو کہ ہماری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ زندگی تمہارے ساتھ کر چکی ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کو کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتا، لیکن جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا۔ تمہیں ابھی بھی خطرہ ہے اپنے تایا کی طرف سے، ان کو تم تک پہنچنے سے پہلے میری لاش پر سے جانا پڑے گا۔ میں اپنی زندگی کی ایک ایک سانس تم پر سے وار دوں، لیکن تمہیں ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں وہاں تک تمہاری حفاظت کروں گا جہاں تک اللہ کو منظور ہوا۔ وہ بولتا ہوا اپنے الفاظ سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ در نجیف اپنی تکلیف بھول کر اس کے الفاظ میں کھو سی گئی۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور بولا، تم یہ لگا لو، اتنی دیر تک میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو وہ پھر سے اپنے پاؤں پر ٹیوب لگانے لگی، لیکن اس کے دماغ کی سوئی لفظ دڑے پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے کتنے خوبصورت طرز تخاطب سے بلاتا تھا، سنا جو نکلتا ان کے ہونٹوں سے، سنا جو نکلتا ان کے ہونٹوں سے، آج اپنے ہی نام سے محبت ہو گئی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جگر؟ میجر سرور اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ آہا، دیکھو تو کون آیا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کے گلے لگتے بولے۔ یار نومی، میرے پاس ایک بری خبر ہے۔ میجر سرور اپنے دوست سے بولے۔ یا اللہ خیر، کیا بری خبر ہے؟ انہوں نے پریشانی سے دریافت کیا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آؤ، وہ آفس میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ان کا دوست بھی مقابل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ کیا خبر؟ بلکہ رکو 1 منٹ، بتاؤ کیا چلے گا، چائے یا کافی؟
نہیں یار کچھ نہیں، میں نے اب لائقہ عمل بھی تیار کرنا ہے، تم میری بات سن لو بس، میجر سرور بولے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بولو میں سن رہا۔ یار تمہارے بہنوئی کا بھائی میں نے دیکھا تھا آپ ہی کی شادی پر، وہ ڈرگ مافیا ہے جس کی آج کل ہم جاسوسی کر رہے۔ میجر سرور نے بات نہیں کی تھی بلکہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ تیرا مطلب وہ وکی، آپ ہی کا جیٹ؟ وہ نومی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ ہاں وہی، انہوں نے تصدیق کی۔ یار میں اپنے بہنوئی سے بات کروں گا، ان کو نہیں پتا ہونا اس بات کا، نومی بولا۔ ہاں اس کے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا، وہ شہر پڑھنے آیا تھا، پھر ایک دوست کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کر دیا، ترقی ہونے پر اپنے دوست کو بھی مار دیا، اب انڈر ورلڈ کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ سرور نے ساری تفصیل بتائی۔ اچھا چل میں بات کرتا ہوں بھائی کے ساتھ کہ وہ اسے سمجھائیں، نومی بولا۔ ایسے لوگ آرام سے نہیں سمجھتے، سرور تنفر سے بولے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا یار اب تو خود سنبھال لے گا نا؟ ہاں تو ٹینشن نہ لے، میں سنبھال لوں گا، نومی نے سرور کو پرسکون کرنا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ کھانا کھا کر درے تو سو گئی، لیکن وہ کتنی دیر ٹیرس پر کھڑا آگے کا لائقہ عمل تیار کرتا رہا۔ پھر وہ کمرے میں آیا، درے نے لائٹ نہیں بند کرنے دی تھی کہ اسے ڈر لگتا ہے، وہ منہ تک چادر لے کر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاؤں چادر میں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ سرخ پاؤں دیکھ کر اسے بے ساختہ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، بغیر کسی وجہ کے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور اپنی والی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو درے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور واش روم کی جانب گیا۔ واش روم خالی تھا۔ وہ پریشان سا واش روم سے باہر نکلا تو وہ ٹیرس سے اندر آ رہی تھی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف گیا۔ کیا یار ڈرا دیا مجھے، بتا تو دیتی کہ ٹیرس پر جا رہی ہوں، حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی، وہ چڑھتا ہوا بولا۔ آپ سو رہے تھے تو میں کیسے بتا دیتی آپ کو، اور ویسے بھی میں بچی تھوڑی ہوں کہ جہاں بھی جاؤں آپ کو بتا کر جاؤں۔ وہ اس کے اس طرح فکر کرنے پر گڑبڑا سی گئی۔ اف یہ لڑکی صرف اوپر سے ہی ایسی ہے، نہیں تو بولتی تو بہت ہے جب بولنے پر آئے۔ اچھا لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا پلیز، نہیں تو یہ غیر لحاظ نہیں کرے گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس کے خود کو غیر کہنے پر چوٹ کی تھی۔ جی، دری نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ دوبارہ اپنے ہول میں سمٹ گئی۔ پاؤں ٹھیک ہو گیا تمہارا؟ جی، وہ دوبارہ بولی۔ میں فریش ہو کر آؤں، پھر ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جب درے منع کرنے کے باوجود کچن میں کام کرنے والی کے ساتھ موجود تھی۔ دروازے پر بیل ہوئی اور چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ یوشا جانتا تھا کہ کون ہے، اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی جب حیام نعرے مارتا ہوا اس کے گلے سے لگا، اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر۔ شاجی یار سائڈ پر ہو، کیوں اوور ہو رہا ہے؟ یوشے اسے پیچھے کرتا ہوا مصنوعی غصے سے بولا۔ آہا اب ہماری قدر کہاں ہوگی جناب کو، سب کچھ چھوڑ یہ بتا پرپوز کیا بھابھی کو؟ ہائے کیا سین ہوگا، تو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور بھابھی سے کہہ رہا ہوگا تیرے بن نہیں لگتا جی میرا ڈولنا۔ حیام فل مستی کے موڈ میں آخری لائن گنگناتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر جہاں یوشے کا کہکا لگا تھا وہیں کچن سے نکلتی درے کی ہنسی نکلی۔ بکواس نہ کر سالے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ اچھا پاؤں تو چوم ہی لیے ہونے فرتے عقیدت سے، حیام اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ہاں یہاں پر تو ٹھیک ہے، یوشا ہنستے ہوئے بولا۔ بیٹا جی آپ کی رگ رگ سے واقف ہیں ہم، حیام بھی ہنستے ہوئے بولا۔ چپ کر کہیں وہ سن نہ لے، یوشا اس کو چپ کروانے کو بولا۔ کیوں ان کو نہیں پتا؟ حیام کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ نہیں وہ سوئی ہوئی تھی۔ چل اب چپ کر سالے، کیا کیا اگلوائے گا؟ یوشا نے اس کو ڈپٹا۔ یار ایک تو نہ مجھے بات بات پہ سالہ نہ کہا کر، میری غیرت جاگ جاتی ہے، حیام سنجیدگی سے بولا۔ ایک منٹ تیری غیرت کیسے جاگ گئی بغیر بہن کے ہی؟ یوشا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس کی بات پر حیام کے دانت بھی باہر نکلے تھے۔ یار ویسے یہ بھابھی ہیں کہاں؟ آتی ہوگی، آ جاؤ یار پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اس نے حیام کو جواب دینے کے بعد درے کو آواز لگائی تھی، اور وہ جو اس کے پاؤں والی بات سن کر کانوں تک شرم سے لال ہوئی تھی، اس کی پکار پر اندر آ گئی۔ سلام حیام بھائی، دھیمی آواز میں کہتی وہ یوشا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بھابھی؟ ذرا تنگ تو نہیں کیا ہمارے شاہ جی نے آپ کو؟ حیام پوری سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، درے جواب دے کر کھانا کھانے لگی۔ میں آفس جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا، گھر میں ملازمہ اور چوکیدار ہیں، ڈرو گی تو نہیں؟ وہ بریڈ پر جیم لگاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، وہ جواب دے کر پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔
بھابھی آپ شروع سے ہی ایسی ہیں یا شاہ جی نے 15 گھنٹوں میں ہی قوت گویائی سلب کر لی؟ وہ بات درے سے کر رہا تھا لیکن دیکھ یوشا کو رہا تھا۔ اس کی شرارت سمجھ کر یوشا نے تو منہ نیچے کر لیا جبکہ درے ہونک بنی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بولی، ہیام بھائی آپ ان کو شاہ کیوں بولتے ہیں؟ اس کے اس طرح بات بدلنے پر یوشا تو حیران ہی رہ گیا اور ہیام بھی حیرت زدہ سا بولا، واہ بھابھی واہ، کیا ٹیلنٹ ہے! آپ دھیان رکھے کہیں خفیہ والے آپ کو اٹھا کر ہی نہ لے جائیں۔ اس ٹیلنٹ پر بکواس نہ کیا کرو۔ اس کی بات پر یوشا کو غصہ آیا۔ وہ دراصل نہ آپ کے شوہر نامداد پر یہی سوٹ کرتا ہے اور ویسے بھی ہم لوگ شاہ ہیں تو میں اسے کہہ لیتا ہوں۔ ہیام یوشا کی بات کا جواب دیے بغیر دڑے کو بتانے لگ گیا، آپ بھی؟ جی میں عزت مآب ہیام شاہ۔ ہیام نے فرضی کالر جاڑے تھے۔ ہو گیا تیرا؟ تو پھر چلو چلیں، نہیں تو سر سے بہت ہونی ہے۔ یوشا اس کو بولا تھا، او نہیں کہتے کچھ وہ، اور تمہارے ہوتے ہوئے بالکل نہیں۔ ہیام لاپرواہی سے بولا، لیکن ہمیں تو چاہیے نا کہ ان کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یوشا عقل مندانہ بات کر رہا تھا، یہی تیری عادتیں نا میرے لیے مسئلہ بناتی ہیں۔ بابا مجھے کہتے ہیں کہ کچھ سیکھ لو یوشا سے۔ ہیام جل کر بولا، ہاں تو غلط کیا ہے، صحیح کہتے ہیں زیادہ اوور نہ ہو۔ ہیام اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، یار شرم کر لے، تجھ سے 2 سال بڑا ہوں۔ یوشا نے اسے شرم دلانی چاہی، تو میں کیا کروں، میں اپنی مرضی سے لیٹ آیا تھا۔ ہیام اور چپ کر جائے، ہو ہی نہیں سکتا، اس نے تو بولتے رہنا ہے۔ درے تم اپنا خیال رکھنا، میں 6 بجے تک آ جاؤں گا۔ یوشا بولا اور کوٹ پہننے لگا۔ اللہ حافظ بھابھی کہہ کر ہیام باہر چل دیا۔ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملازمائیں ہیں سارے کام کرنے کو، وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اوکے اللہ حافظ، وہ اسے کہہ کر جانے کو مڑا۔ اللہ حافظ، دھیان سے جائیے گا، وہ پیچھے سے بولی۔ باہر نکلتے عشا کے ہونٹوں پر اس کے اس بات پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑی۔ شیرو کل ایک ٹرک جانا ہے، موٹر وے پر سے گزرنا ہے اسے، وہاں پر پولیس والا ہے، اسے ہم نے خریدا ہوا ہے، بس تم نے احتیاط سے لے کر جانا ہے۔ کالو اسے ساری معلومات دے رہا تھا۔ شام کو یوشا 6 بجے گھر آ گیا تھا۔ اسے سلام کر کے وہ اوپر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کچن سے نکل کر کمرے میں گئی تو دیکھا وہ وہاں نہیں ہے۔ ٹیرس کے دروازے سے دیکھا وہ ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے اوپر آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہ اسے کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اسے مخاطب کر لیا۔ یوشا چونک کر مڑا اور اسے سامنے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، جی شاہ کی جان۔ دڑے تو ایک پل کو تھم سی گئی، پھر سنبھل کر بولی، وہ مورے سے ملنے لے چلے مجھے۔ دیکھو درے، تمہارے تایا کو تمہاری گمشدگی کا پتہ چل چکا ہے اور انہوں نے سارا الزام تمہارے مورے کے سر ڈالا ہے۔ اب ان کی 24 گھنٹے رکھوالی ہوتی ہے کہ کوئی ان سے ملنے تو نہیں آ رہا۔ میں بھی ڈاکٹر کے بیس میں ملتا ہوں، وہ ٹھیک ہیں، بہت جلد میں ان کو وہاں سے نکلوا لوں گا۔ یوشا دھیمے لہجے میں بولا، میرا ان سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ وہ دکھ سے گویا ہوئی۔ یوشا نے ایک سانس کھینچی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہاتھ۔ درے میری جان، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو اس کے ہاتھ پکڑنے پر ساکت ہو گئی تھی، اس کی اس بات پر سر جھکا لیا اور آہستہ سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور مڑ کر واپس چلی گئی۔ یوشا واپس اسی جگہ پر آ گیا۔ اسے اپنے ہاتھوں میں ابھی بھی اس کے برف ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاند کی طرف دیکھتا اپنے چاند کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک چاند تنہا کھڑا رہا تیرے آسماں سے کچھ پڑے۔ کچھ پتا چلا کالو کی کس نے کی ہے مخبری؟ کیسے وہ ٹرک نہیں پہنچا اپنی جگہ پر؟ وکی ادھر سے ادھر چکر کاٹتا کالو سے پوچھنے لگا، صاحب کچھ خبر نہیں، جس نے بھی کی ہے وہ بہت چلاک ہے۔ کالو سر جھکائے بولا، ایسا کر سب نے آنے والوں کی خبر رکھ، جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا پیچھا کر اور سب سے پہلے اس شیرو کا کر۔ وکی اسے حکم دے رہا تھا۔ جی صاحب، میں آج سے ہی پیچھا کرواتا ہوں، کالو بولا اور باہر چلا گیا۔ اسے 2 ہفتے ہو چکے تھے اس گھر میں۔ یوشا ڈکے چھپے لفظوں میں اس پر اپنی محبت بھی ظاہر کر چکا تھا، لیکن باقاعدہ نہیں کچھ کہا تھا، اور وہ اسے ابھی سیٹل ہونے میں مدد کر رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس پر گزر چکی تھی وہ نارمل نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں تو بچپن سے چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ نارمل کیسے ہوتی؟ وہ بڑی سے بڑی تکلیف پہ بھی نہیں روتی تھی، وہ نارمل نہیں تھی۔ ان حالات میں وہ نارمل ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ دڑے کے دل میں یوشا کی بہت عزت بن چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن کیوں اور کب؟ وہ ابھی تک اس گتھی کو نہیں سلجھا سکی تھی۔ وہ رات کو کب گھر میں آتا تھا اسے پتہ نہ چلتا، وہ تب تک سو چکی ہوتی تھی۔ وہ واقعی ایک بھرپور مرد تھا جو اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔
انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، آج آپ دیر کر دی آنے میں، وہ اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں لیتے ہوئے بولی۔ وہ روزانہ ہی ایسے کرتی تھی جیسے بیوی ہونے کا ثبوت دے رہی ہو۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے وہ اوپر چلا گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ پہلے تو روز ہی میرے ساتھ بیٹھ کر پورے دن کی تفصیل سن کر اوپر جاتے ہیں ٹیرس پر، وہ سوچتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ کہیں پریشان نہ ہو، مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی۔ یوشا صوفے پر گردن پیچھے کیے بیٹھا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے آئی اور بولی، شاہ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس کی آواز پر یوشا سیدھا ہوا اور اس کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھیں کسی طوفان کا اشارہ دے رہی تھیں۔ شاہ آپ ٹھیک ہے؟ بخار تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ وہ پریشانی سے کہتی اس کے قریب ہوئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت سے چیک کرنے لگی۔ یوشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھ جانے پر بولا، درے ہم سب اللہ کی امانت ہیں، وہ جب چاہے ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پاس بلا لے، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ سب خدشوں کو اپنے دماغ میں دھکیلتی ہوئی وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ برف کی مانند ہو رہے تھے۔ دیکھو درے، میری بات تحمل سے سننا۔ اس کے ہاتھوں کو رگڑتا، اپنے تئیں اپنی طاقت اس میں منتقل کرتا، وہ اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ درے آپ کی مورے، وہ بہت تکلیف میں تھیں، اللہ نے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، آہستہ سے کہتا وہ اسے اندھیرے گڈھے میں پھینک گیا۔ درے نے اس کی بات سنی اور اس کی طرف خالی نظروں سے دیکھنے لگی، بری آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اپنے ہاتھ اس سے چھڑواتے ہوئے وہ اٹھی اور ٹیرس کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی، لمبے لمبے سانس لینے لگی اور پھر اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ یوشا جو وہیں پر بیٹھا اس کے کسی بھی رد عمل کے لیے تیار تھا، اسے گرتا دیکھ کر سرایت سے اس کی جانب آیا۔ درے درے آنکھیں کھولو جانی، یار پلیز درے۔ اس کے منہ کو تھپ تھپاتا وہ تکلیف زدہ سا بول رہا تھا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی نکال کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور باغور سے دیکھنے لگا۔ وہ بیڈ سے اتری اور چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، اسے بازو سے پکڑتا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کھانا کھانا ہے، نظریں نیچے کیے بولی۔ چلو آؤ۔ اسے اپنے ساتھ لے کر وہ ڈائننگ تک گیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کا بولا۔ شاہ، وہ اسے بلا رہی تھی، کرسی پر بیٹھ کر منہ اس کی طرف کیے وہ پوری طرح متوجہ ہے۔ شاہ میرا نا سر درد کر رہا ہے، بالکل غیر متوقع بات۔ کھانا کھا کر نہ میڈیسن کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، ویسے اگر زیادہ درد کر رہا ہے تو میں دبا دوں؟ اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں میں میڈیسن لے لوں گی، آہستہ سے بولتی وہ کھانا شروع کر چکی تھی۔ کسی کے جانے سے کوئی مر نہیں جاتا، کسی کے جانے سے کوئی مر نہیں جاتا، بس جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ باس، میں نے شیرو کی نگرانی کی ہے، وہ بہت سے راستے بدل کر جاتا ہے کہ میرے جیسا بھی اس کے نشانات کھو دیتا ہے۔ وہ بہت ہی کوئی ماہر ہے۔ کالو اسے اپنے پورے دن کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ مجھے تو یہ شروع سے ہی کھٹک رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ وکی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بول رہا تھا۔ باس میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، ایک دن تو ہمارے ہاتھ سراغ لگے گا۔ کالو سر جھکائے بولا، اب تم جاؤ۔ مورے نہیں پلیز مورے، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ ہذیانی ہو کر چیختی ہوئی نیند سے اٹھی تھی۔ مورے کہاں ہیں آپ؟ وہ کمرے کے دروازے کی طرف یوشا جو ابھی ٹیرس سے آ کر سویا ہی تھا، اس کی چیخوں سے اٹھا اور سرایت سے اس کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے مورے کو دیکھا، وہ مجھ سے دور جا رہی تھیں، میں نے ان کو کھو دیا تھا۔ خواب میں میں نے ان کے پاس جانا ہے، پاپا پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ روتی ہوئی حقیقت کو خواب کا نام دے رہی تھی۔ وہ کتنے عرصے بعد روئی تھی، وہ آج اپنے ہول سے نکل آئی تھی۔ وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ مورے اب نہیں رہیں، وہ اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑے اصل بتا رہا تھا کہ یہ بہت ضروری تھا۔ نہیں جھوٹ ہے یہ سب۔ وہ چیختی ہوئی پھر سے دروازے کی طرف گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی یوشا نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کے سینے میں منہ دیے وہ اور اونچی رو دی۔ کتنی دیر کمرے میں اس کے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر دھیمی ہوتی سسکیاں کمرے کی دیواروں کو تکلیف میں مبتلا کر گئیں، اور پھر وہ اس کے ہاتھوں میں ہی جھول گئی۔
اس کو ایک مضبوط صاحبہ مہیا کرنا وہ خود رو دینے کو ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے کسی قریبی کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بینچے کتنی دیر اس کی چیخوں اور سسکیوں سے، اس کی تکلیف سے دوچار ہوتا گیا۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ خود ٹیرس پر آ گیا کہ اب کہاں نیند آنی تھی۔ جن کے بچھڑنے سے دل پھٹنے لگے، جن کے بچھڑنے سے دل پھٹنے لگے، ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سرے بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے جھلک گئی، مجھے غم ہے یہ برا ہوا۔ درے کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آتی روشنی صبح کی خبر دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے بیٹھی اور اپنے کندھوں پر دوپٹہ لیا۔ یوشا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود پہ اسپرے کر رہا تھا۔ اس کے جاگنے پر اس کی طرف آیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ مجھے ذرا ضروری کام ہے، اس لیے مجھے جانا ہے۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم اپنا دھیان رکھنا۔ اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتا وہ آہستہ سے بولا، جی۔ یک لفظی جواب دے کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ باہر نکلی تو یوشا کوٹ پہن رہا تھا۔ آؤ کھانا کھانے چلیں، اس کو کہہ کر ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دنستہ رات والی بات نہیں کر رہا تھا۔ یوشا ناشتہ کر رہا تھا جب درے نے اسے پکارا، جی۔ وہ ہاتھ روک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اگر میں مر جاؤں؟ وہ سوال تھا یا تیزاب؟ یوشا کو لگا جیسے کسی نے اسے تپتے صحرا پہ پٹک دیا ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آئندہ ایسا سوال مت کرنا ورنہ جان نکال لوں گا، وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں پوچھوں گی پکا، لیکن اب بتائیں، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو بتائیں۔ وہ بچوں کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی۔ اٹس امپاسبل کہ تمہیں کچھ ہو اور میں زندہ سلامت رہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا اور اسے نظریں ملائے بغیر آفس کے لیے چلا گیا۔ وہ جو ایک دفعہ کہہ دیتا تو پھر کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ دوسری دفعہ پوچھ سکے، اور وہ لڑکی اس کو اس کے اصولوں کے خلاف چلا سکتی تھی۔ وہ آج اپنی انا اس پر سے وار آیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی پورے کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ یوشا کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ ملازمہ کے باہر جاتے ہی شیلف پر رکھی چھری اٹھائی۔ مورے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، کہا اور لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کلائی پر پھیر لی۔ اندر آتی ملازمہ کی نظر اس پر پڑی تو چیخ مارتی اس کی طرف آئی اور اس کے نڈال ہوتے جسم کو احتیاط سے فرش پر لٹایا۔ بی بی جی، آنکھیں کھولیں، اشرف اشرف۔ وہ اپنے شوہر کو آوازیں دینے لگی جو کہ اس گھر کا چوکیدار تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تو درے کو اس طرح دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے بی بی جی کو؟ وہ پوچھتے ہوئے جیب سے موبائل نکال کر یوشا کا نمبر ملانے لگا۔ خودکشی؟ ملازمہ اتنا کہہ کر چپ کر گئی۔ اللہ معاف کرے لیکن صاحب تو اتنے اچھے ہیں پھر۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ ہاں بولو اشرف، سب خیریت تو ہے؟ یوشا کی آواز آئی۔ صاحب وہ بی بی جی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جلدی بولا۔ کیا؟ یوشا کی اونچی آواز سن کر ملازم کانپ گئی۔ اس نے درے کی کلائی پر اب اس کا دوپٹہ باندھ دیا تھا۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اس کی آواز آئی اور اگلے 10 منٹ میں وہ گھر پہنچ گیا۔ گاڑی باہر کھڑی کرتا وہ بھاگ کر اندر آیا اور اسے اپنے مضبوط بازو میں بڑھتا وہ اسے لیے گاڑی کی طرف گیا۔ پیسنجر سیٹ پر اس کے بے ہوش جسم کو بیٹھاتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی کو بھگا لے گیا۔ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں وہ بار بار گھڑی کو دیکھتے اس سے پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں پاپا، پہلے کبھی اتنی دیر نہیں کی، اس نے کال میں پک نہیں کر رہا، میں ایک دفعہ پھر کرتا ہوں، کہتے ہوئے حیام نے کال ملائی اور دوسری طرف سے اٹھا بھی لی گئی، اور دوسری طرف کی بات سن کر اس کا رنگ پل میں بدلا۔ یار تو پریشان نہ ہو، میں بس آ رہا ہوں۔ ہاں بابا بھی آ رہے ہیں، یار خود کو سنبھال، کہتے ہوئے اس نے کال بند کی اور ان کی طرف مڑا۔ بھابھی ہسپتال میں ہے، ہمیں پہنچنا ہے، باقی سب ادھر جا کر ہی پتہ چلے گا، ان کو بتاتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ یوشا حیام کو کوریڈور میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا بات کرتا نظر آیا تو اسے پکارتا اسی طرف گیا۔ میرا دوست آ رہا ہے، اس کا یہی بلڈ گروپ ہے، وہ بس پہنچنے والا ہوگا۔ یوشا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جب اس کی پکار پر پلٹا۔ وہ آ گیا۔ حیام کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ قیام، درے کو خون، وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ یوشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو ٹینشن نہ لے، چلے ڈاکٹر جلدی کریں، پہلے اسے کہتا بعد میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوا تھا۔ چلے ڈاکٹر کہہ کر چل پڑا اور وہ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کیا ہوا اسے؟
انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ خودکشی، اس سے بولنا محال ہو گیا تھا۔ حالانکہ مرنے کا سن کر اس نے بامشکل بات ختم کی۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ اب تنہائی چاہتا ہے تو وہ چپ کر گئے۔ وہ وہاں سے نکلا اور ہسپتال کے باہر آ گیا، سگریٹ جلائی اور پھیپھڑے جلانے لگ گیا۔ صبح ہوئی اپنی اور اس کی بات چیت سوچ کر اسے بے اختیار خود پر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی کہ اگر کوئی بہت قریبی مر جائے تو خود بھی جینا نہیں چاہیے؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا سوچ کر مجھ سے یہ پوچھ رہی؟ وہ بھی تو اپنی مورے سے محبت کرتی تھی۔ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اپنا دکھ خود میں ہی انڈیلتا وہ مضبوط مرد بکھر رہا تھا۔ اس نے کسی ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ کر اپنی بیوی کی زندگی نہیں مانگی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ صرف وسیلہ ہے، صحت تو خدا دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط مرد ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اندھیرے میں محسوس کیا۔ لگتا میں مر گئی ہوں، وہ ہم کلام ہوئی۔ اب میں مورے سے مل سکوں گی۔ دنیا میں تو کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، اور تایا نے بھی میرا نکاح قرآن سے کروا دیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مورے نے میرا نکاح شاہ سے، اور یہاں پر وہ چونکی۔ شاہ تو یہاں نہیں ہوں گے؟ اف، وہ تو مجھ سے اتنی محبت۔ اللہ، اور مورے سے تو یہاں پر بھی نہیں مل سکوں گی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ شاہ، وہ چلا رہی تھی۔ اندھیرا روشنی میں بدل رہا تھا۔ اب اس نے خود کو ایک کمرے میں دیکھا۔ ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کی نظر اندر داخل ہوتی نرس پر پڑی۔ او مطلب میں زندہ ہوں، شکر۔ میں شاہ سے معافی مانگ لوں گی، اور ویسے بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ نرس نے اس کی نبض چیک کی اور پرسکون ہو گئی۔ شکر آپ کو ہوش آ گیا۔ میں آپ کی فیملی کو اندر بھیجتی ہوں۔ نرس باہر نکلی تو وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی کو جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی اور یوشا اندر آ گیا۔ درے کی پلکیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ یوشا دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا تھا۔ جب کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا تو درے نے آنکھیں اٹھائیں اور ساکت ہو گئی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بینچے، سنہری آنکھوں میں لال ڈورے لیے ساکت چہرے کے ساتھ کھڑا، وہ کہیں سے بھی اس کا شاہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اٹھانے پر وہ سرد سا مسکرایا اور درے کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی پھیل گئی۔ چہ کتنے افسوس کی بات ہے نا، تم بچ گئی۔ میں نے تو ڈاکٹر کو کہا تھا کہ رہنے دے، کیا کرنا بچا کر، اس کی کون سی کسی کو ضرورت ہے، مری ہے تو کچھ سوچ کر ہی مری ہوگی۔ شاہ جائے بھاڑ میں، کرختگی سے کہتا۔ آخر پر وہ ہذیانی سا مسکرایا۔ درے حیرت سے اس کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا، اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مٹھیوں کو بینچے وہ شاید کچھ کرنے سے خود کو روک رہا تھا۔ درے سے کچھ اور نہ بنا تو بولی تو صرف اتنا، سوری۔ اور یہاں پر یوشا کی برداشت ختم ہوئی۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ یوشا کا دائنا ہاتھ درے کے بائیں گال کو سرخ کر گیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ درے کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ شاہ، اس نے حیرت سے اسے پکارا، اور یوشا نے دائنا ہاتھ کا الٹا تھپڑ ہاتھ واپس لاتے ہوئے اس کے دائنے گال پر مارا۔ مر گیا شاہ، مار دیا تم نے اپنے شاہ کو۔ اور کیا کہا تم نے ابھی؟ سوری؟ ہاں، یہ ایک لفظ میرے 2 دنوں کی اذیت کو ختم کر سکتا ہے؟ پورے 40 گھنٹے بعد ہوش میں آئی ہو تم اور کہہ رہی ہو سوری؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا میں نے تم پر جو تم سے برداشت نہیں ہوا؟ بتاؤ۔ وہ اب اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ مورے سے دوری نہیں برداشت کی گئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے صرف اتنا ہی کہہ سکی، تو میں بھی مر گیا تھا۔ جس دن میں مر جاؤں اس دن اس طرح کی بات کرنا۔ دھڑے کو لگا جیسے روح کو کسی نے کھینچ لیا۔ یوشا مزید بولا، تم نے سوچا کیوں نہ ایڈونچر کیا جائے، مورے کے پاس جایا جائے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ حرام موت ہے، ساری زندگی خود کو حرام سے بچا کر اب۔ وہ ضبط سے سرخ پڑتا اس کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا، درے کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لیا۔ مجھے احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں پکا ایسے نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ شاہ، ناراض مت ہو پلیز، وہ اس کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یوشا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہ، بے بسی سے کہتی وہ رو پڑی، اور یہیں پہ یوشا پگھلا تھا۔ دھرے، اوکے، اٹس اوکے کہتے ہوئے اس نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کے سینے سے لگی وہ آج پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یوشا نے اپنا سر آہستہ سے اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔
रोते हुए दरे को अपने कांधे पर कुछ एहसास हुआ तो इससे अलग हुई, लेकिन अपने कंधे पर रखे इसके सर की वजह से वो कामयाब ना हो सकी। शाह, लड़सती आवाज में इसने अपने कंधे से इसका सर उठाया। आंसू से तर चेहरा वो 25 साला नौजवान रो रहा था अपनी बीवी के लिए। शाह, शाह प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है। इसके आंसू साफ करती वो दुख से बोली। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर्स ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है और हम हमारे घर जा रहे हैं, और फिर 2 दिन बाद हम लाहौर चले जाएंगे मेरी मामा, बाबा और बहन पास। इसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में लेते हुए बोला। आपके घर? आपने पहले कभी बताया ही नहीं। वो हैरान सी होती बोली। तुमने कभी पूछा ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे ही मुस्कुराते रहा करें, रोते हुए जरा अच्छे नहीं लगते। ऐसे लग रहा था जैसे किसी से मार खाकर आए हों। आई हेट यू, वो मुंह बनाते हुए बोली। बट आई लव यू, इसकी आंखों में देखकर बोला और जाने के लिए मुड़ा। आप बहुत सड़ियल हैं। युषा दरवाजे की तरफ जाता जाता मुड़ा और चलकर इस तक आया, हल्का सा झुका और बोला। ओके, और कुछ? और ये कि वो रुकी। आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे मारा। और आप खड़ूस हैं। और आई लव यू टू, कहकर वो नजर झुका गई। कानों तक सुर्ख होती वो आज अपने दिल की बात कह गई। युषा का कहका बेसाख्ता था। 1 मिनट तुम इतनी बुराइयां करके कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? वाह, वो हंसते हुए बोला। तो अब बुरे लोगों का कौन सा मोहब्बत पर हक नहीं होता? वो फिर इसी की बीवी थी। तुम्हारी ये वाली साइड में पहली दफा देख रहा हूँ और मुझे तुमसे दोबारा इश्क हो गया है। ऐसे ही रहना। इसके पास आया और इसके सामने बैठा, जरा झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। दरे की जान हवा होने लगी। चंद सांसें, चंद लम्हे और फिर पीछे हुआ। हंसती रहा करो, इसकी हनूस झुकी हुई पलकें देखता बोला और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बाहर चला गया और दरे पुरसुकून सी होकर आंखें मूंद गई। सांस देने से सांस लेने तक, सांस देने से सांस लेने तक जितने भी लम्हे हैं सब तुम्हारे हैं। साहब, वो 2 दिन से गैर हाजिर है, मुझे गड़बड़ लग रही है। कालू विकी के सामने सर झुकाए खड़ा था। अब आए तो इसका पीछा लाजमी करना और किसी सूरत भी हाथों से निकलना नहीं चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। विकी बोला। साहब, एक बात बोलूं? कालू बोला। अब्बा बताते होते थे कि आप जवानी में भी बहुत रोब वाले होते थे। वैसे तो अब भी कोई पहचान नहीं सकता कि आप 55 साल के हैं। कालू मुतासिर सा बोला। हाँ, सही कहता था। मेरा बहुत खास मुलाजिम था। एक दफ़ा मैं बहुत बुरा फंसा था। सारे सबूत मेरे भाई और इसके साले के हाथ लग गए थे। उसके साले का दोस्त मैनेजर था। फिर तेरे बाप बशीरे ने मेरी मदद की और इनको इस तरह मार दिया कि हादसा महसूस हुआ और मैं साफ बच गया। विकी मूंछों को ताव देता बोल रहा था। शाह, वो मुझे कबूल कर लेंगे? दरे ने गर्दन मोड़कर युषा की तरफ देखा। वो दोनों गाड़ी में थे और लाहौर जा रहे थे। इनको बताया हुआ है मैंने, इन्होंने तुम्हारी तस्वीरें भी देखी हैं। युषा गाड़ी चलाता बोला। इन्होंने कुछ कहा नहीं आपको? वो फिर बोली। युषा जरा सा मुस्कुराया और बोला। नहीं, तुम इनसे मिलोगी ना तो फिर पता चलेगा। इनको नहीं पता कि हम आ रहे हैं। तुम्हें अचानक सामने देखेंगी तो कैसा तासुर देंगी। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है। नाम तो बता दे अपनी बहन का। हाँ सच, जंजबील नाम है और हम सब इसे जंज बुलाते हैं। ओ सही, प्यारा नाम है। आधे घंटे बाद गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। वो एक शानदार सी कोठी थी। घर के बाहर बड़ा सा बुहारी विला लिखा हुआ था। चौकीदार ने दरवाजा खोला और वो गाड़ी अंदर ले गया। अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने एक लड़की लार्ज साइज LCD के सामने सोफे पर आलती पालती मार के बैठी थी। दरे को वहां रुकने का इशारा करता वो इसकी तरफ आया, जिसकी इनकी तरफ पुश थी, और इसके पीछे खड़े होकर इसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो जो LCD पर लगे म्यूजिक को सुनते हुए हिल रही थी, एक पल को थमी और अगले ही लम्हे चीखी। लाला, शाहू लाला हैं। इसने हंसते हुए इसकी आंखों से हाथ हटाए। वो सोफे से छलांग मारकर इसकी तरफ उतरी और जोर से गले लग गई। इतनी देर बाद आए शाहू लाला इस दफा? हाँ, अब बीवी आ गई है तो हमारी किसे परवाह। ओ बीवी, कहाँ है मेरी भाभी? वहीं तो नहीं छोड़ आए? अम्मी ने आपको बहुत डांटना अगर इनको पता चला कि आप दरे को वहीं छोड़ आए हैं। वो रवानी में बोल रही थी जब इसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी दरे पर पड़ी। ओ गॉड दरे! वो इसी वक्त इसकी तरफ आई और इसे गले से लगा लिया। फिर इसे खुद से अलग करती देखने लगी, बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पिक्स में होती हो।
تمہارا اتنا ویٹ کیا میں نے، اور لالا کو کوئی کام تھا اس لیے وہ لے کر آ نہیں سکے۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہیں لے آئیں۔ لالا اب یہیں پوسٹنگ کروا لیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف آتی ہوئی بولی۔ وہ بہت بات ہونی تھی۔ ہاں ہو گئی ہے، بس تھوڑے کام نپٹانے ہیں، بس پھر میں نے اور حیام نے یہیں آ جانا۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام نومی، میں ٹھیک، تم سناؤ کیا چل رہا؟ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں، ایک کیس پر کام چل رہا، اسی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ نومی ناپے تلے انداز میں بولا۔ مجھ سے؟ اچھا آؤ بیٹھو، اور ساتھ ہی انٹر کام اٹھایا اور چائے کا آرڈر دینے لگے۔ ہاں اب بتاؤ۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، ڈرگ ڈیلرز کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ فائلز میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ اور وہ ڈرگ ڈیلرز کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے بھائی ہیں، آپ یہ ثبوت دیکھ لیں۔ نومی نے ساری بات بتا کر فائل کھولی۔ گوری رنگت والے ہوبرو جوان نے فائل کھولنی، اور جیسے جیسے پڑھتے گئے ان کی گہری بری آنکھوں میں سرخی اترتی گئی۔ میں سنبھال لوں گا۔ فائل پڑھ کر انہوں نے بس اتنا ہی کہا۔ چلے میں چلتا ہوں، نومی کہتے ہوئے اٹھا۔ چائے آ رہی ہے، بیٹھو، پیشانی کو مسلتے ہوئے بولے۔ جی آپ کو پریشان کیا، معذرت، تم نے ٹھیک کیا، تمہارا شکریہ کہ پہلے مجھے بتایا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس بات سے انجان کے باہر کھڑا ایک شخص ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ بیٹھنے کے بعد یوشا نے پوچھا۔ اوپر کی صفائی کروانے گئی ہیں، میں بلاتی ہوں۔ ماما نیچے آئیں۔ زینے کے پاس کھڑی وہ اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ اوپر سے ملازمہ نے پوچھا۔ ماما سے بولو نیچے آئیں، کوئی مہمان آیا ہے۔ جی اچھا میں کہتی ہوں۔ یوشا کا منہ سیڑھیوں کی طرف تھا جبکہ درے کی پشت تھی۔ کون آیا ہے بیٹا؟ وہ نیچے آتے ہوئے بولی، اور یوشا پر نظر پڑتے ہی جلدی سے اس کی طرف آئیں۔ میرا بیٹا۔ درے، شاہو میری بچی کہاں ہے؟ اسے وہاں تو نہیں چھوڑ آئے؟ میری بچی، اس کو دونوں بازوں سے پکڑ کر وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ماما پیچھے دیکھیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو نروس سی کھڑی درے نے بھی پلکیں اٹھائیں، اور یہیں پر اسے لگا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو۔ وہ اس کے پاس آئیں اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میری درے، اسے گلے سے لگائیں۔ وہ روئی جا رہی تھیں، اور درے نمک کا مجسمہ بنی اپنے ذہن کو حاضر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ والہانہ اس کا ماتھا اور گالیں چومتی ایک ماں ہی لگ رہی تھیں۔ وہ اس کی مورے جیسی ہی تو تھیں۔ اس کا چہرہ تھام کر اب انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ درے میری جان، مجھے پہچانتی ہو؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پوچھ رہی تھیں۔ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر درے نے انہیں پہچانا نہیں تو وہ اگلا سانس نہیں لے سکیں گی۔ آپ کو میں بھولوں کیسے؟ اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ ہاں خالہ کہتی وہ ان کے گلے لگ گئی۔ خالہ میں نے آپ کو اتنا یاد کیا۔ خالہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہمیں؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ان کے گلے لگی وہ شکوہ کر رہی تھی۔ اب تو میری جان ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ ماما میں بھی ہوں، مجھ سے بھی مل لیں؟ یوشا نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا۔ ملتی ہوں؟ وہ ہنستی ہوئی آئیں۔ مطلب خالہ شاہ، میرے کزن؟ او مائی گاڈ، مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ لگی کہ مورے نے کسی وجہ سے ہی میرا نکاح شاہ کے ساتھ کیا ہونا۔ اپنی عقل پر ماتم کرتی وہ کہہ رہی تھی۔ میری بہن، آہ میری معصوم بہن، اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ خالہ، اس نے انہیں مخاطب کیا۔ ماما، میں جیسے شاہو کی ماما ہوں ویسے ہی تمہاری ہوں، یوشا کو گلے سے لگاتی بولی۔ ان کی بات پر درے کی آنکھیں جل ملائیں۔ اللہ نے مجھے مورے کے بدلے ماما دے دی۔ میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ غمگین سی بولتی آخر پر وہ شوخ ہوئی۔ ماں صدقے جائے، یہ میری درے کا ہی گھر ہے۔ وہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ اور یہ زنج، اللہ میں سوچوں یہ اتنی فرینک کیوں ہو رہی ہے؟ ماما میرے چوٹ لگی تھی تو مجھے بھول گئی تھی اکثر باتیں، تو میں نام سن کر بھی اندازہ نہیں لگا سکی۔ اچھا سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی کے نیچے کیسی لگی؟ زنج درے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور درے نے بے اختیار یوشا کی طرف دیکھا اور پھر بولی۔ ایک لڑکی اپنے شوہر سے 3 چیزوں کی خواہش مند ہوتی ہے: محبت، عزت اور تحفظ، اور میں ایک خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ اس کی بات پر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ درے، اگر تم دیکھتی نا لالا کو ان دنوں جب تمہارا قرآن سے نکاح ہوا تھا، اف میرے دل کو ہول اٹھتے تھے لالا کو دیکھ کر۔ ساری رات جاگ کر اسموکنگ کرتے تھے، بہت مشکلوں سے سنبھلے تھے۔ قیام اور انکل نے بہت سمجھایا تھا بھائی کو، اور بابا تو لالا کو کہہ رہے تھے کہ ہم چھاپا پڑوا دیتے ہیں، لیکن لالا اپنے حساب سے سب ہینڈل کرنا چاہ رہا تھا،
او انکل، انکل کہاں ہیں؟ میں ان کو ماموں کہتی تھی نا۔ کہاں ہے وہ؟ آفس ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ کیا کوئی میری بات کر رہا ہے؟ عصمت علی اندر آتے ہوئے بولے، السلام علیکم میرے دوست، کیسے ہیں آپ؟ یوشا صوفے سے اتر کر ان کی طرف گیا اور جیسے ریسلنگ کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں ان سے ہاتھ ملایا اور پھر گلے لگ گیا۔ شاہو یار، شادی ہو گئی لیکن کام پھر وہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، کیا یار، اب میں آپ کے لیے تو بچہ ہی ہوں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا اور دڑے کی ہنسی بے ساختہ چھوٹی۔ یہ اتنی سیریس سے شاہ اپنے گھر میں ایسے بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہوں گے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ دڑے بولی، لالا ایسے ہی ہیں، کبھی بہت پولائٹ تو کبھی بہت روڈ، کبھی بہت میچور اور کبھی بہت بچگانا۔ خیر بچگانا روپ تو صرف بابا ماما اور انکل کے لیے ہے۔ ہاں روڈ کا تو پتا ہے۔ درے بڑبڑائی، کیا مطلب؟ لالا تمہارے ساتھ روڈ ہوئے؟ میں مان ہی نہیں سکتی۔ زنج نفی میں سر ہلاتی بولی، نہ مانو تمہارے پولائٹ سے بھائی نے ہی 2 دن پہلے میرے نازک گال پر تھپڑ مارا تھا۔ جوش میں بولتی دڑے اچانک چپ ہوئی اور زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اب ان سب کا نزلہ تم پر گرے گا اور میں سکون سے سنوں گا۔ یوشا کندھے اچکا کر بولا، یوشا تم نے درے کو، کیا یہ سچ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی، آنکھوں میں حیرت، دکھ اور صدمہ۔ میں نے فضول میں نہیں مارا تھا، آپ کی بہو نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس کی بات پر سب نے درے کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ سے شرمندہ ہوئی۔ مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں لگی تو وہ اپنی صفائی میں بولی، بہت غلط ہے درے اور لالا، آئی کانٹ امیجن آپ درے کو مار سکتے۔ مجھے بھی کچھ اور نہیں سمجھ آیا۔ یوشا لاپرواہی سے بولا، جو بھی ہو شاہو، تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ بہت نالا لگ رہی تھی۔ نہیں ماما، صحیح کیا شاہ نے، میں تو بعد میں بھی شرمندہ نہیں تھی۔ شاہ نے تھپڑ مار کر جو تقریر کی، اس سے میرا دماغ ٹھکانے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ درے آہستہ سے بولتی اس کی پوزیشن کلیئر کر گئی۔ دیکھا، مجھے پتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ فرضی کالر جھاڑے۔ عائشہ، میں نے کل آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ عصمت اللہ یاد آنے پر ماما کو بولے، اوکے، آپ کی پیکنگ کروا دوں گی۔ ہاں بشیرے بول، کیا خبر ہے؟ وکی نوٹ بریف کیس میں ڈالتا ہوا بولا، صاحب میرا بھائی آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، اس نے بتایا کہ صاحب کے سالے کو ہمارا پتہ ہے اور اس نے صاحب کو بھی بتا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بھائی کو پتہ لگ گیا ہے؟ وکی کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ صاحب جلد سے جلد ان کے ثبوت غائب کروائیں، لیکن ان کو تو پھر بھی پتہ ہی چل گیا ہے۔ وکی چکر لگاتا بولا، پھر انہیں مروا دیں بشیرے۔ صاحب اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مروائیں، آپ ان کو مروا دیں۔ وہ آج آپ سے ملنے ضرور آئیں گے شہر۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، سب اسے حادثہ ہی سمجھیں گے۔ وہ اسے دلیلیں دے رہا تھا اور پھر ایک دفعہ شیطان کی جیت ہوگی۔ ایک دفعہ پھر قبیل نے حابیل کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ کیا مطلب؟ آپ جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر تم ایسے کرو گی تو میں بالکل نہیں جا سکتا، لیکن درے میری جان، جانا ضروری ہے۔ یوشا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، کتنی دیر تک آئیں گے؟ افسردگی سے پوچھا۔ بس 2 دن کی بات ہے، 2 دن بعد آپ آ جائیں گے پکا؟ ہاں پکا، لو اب مجھے گیٹ تک چھوڑ کر آؤ۔ اوکے ڈیئر ہسبینڈ، درے اس کی کوہنی تھامتی ہوئی بولی۔ درے مجھے تم اس طرح زیادہ اچھی لگتی ہو، ایسے ہی رہو۔ یوشا نے اس کا ناک دبایا، اور آپ مجھے کسی طرح اچھے نہیں لگتے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، ہاں میں تو ہوں ہی برا، لیکن مجھے پھر بھی قبول ہیں۔ یوشا نے کہکا لگایا۔ ہاں لیکن ہنستے اچھا ہیں، درے آہستہ سے بولی۔ اوہ، لب سیٹی کے انداز میں سکھڑے۔ یوشا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سب اسے سی آف کرنے کو کھڑے تھے۔ اس کے جانے کے بعد سب اندر آ گئے۔ درے اس کے جانے پر اداس سی ہو گئی۔ رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، ہم نے خود کو خود سے بچھڑتے دیکھا۔ بس دھیان سے کسی کو بھی شک نہ پڑے، وکی فکر مندانہ بولا۔ صاحب ٹینشن نہ لیں، میں نے ان کی گاڑی کے بریکس میں سسٹم لگا دیا ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کر ہی ریموٹ کے ذریعے بریکس فیل کر سکتے ہیں اور پھر سپیڈ بھی تیز کر دیں گے، بشیرہ بولا۔ وکی بس یہی کہہ سکا۔ صاحب وہ چل پڑے ہیں، 1 گھنٹے بعد وہ پکی سڑک پر ہوں گے اور پھر اس کے بعد اوپر۔ بشیرہ مکاری سے بولا، آپ اپنے بھائی کو کیا کہیں گے؟ وہ دونوں گاڑی میں تھے اور اسلام آباد شہر کی طرف جا رہے تھے، اونچے نیچے راستے۔ جب نومی نے ان کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا، میں اسے سمجھاؤں گا، اگر سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اسے گرفتار کر لینا۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولے۔ بری آنکھیں سرد تھیں،
تھوڑی دیر بعد ان کو لگا کہ گاڑی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ انہیں کچھ سمجھ آتی گاڑی اونچائی سے نیچے گر گئی اور ان کے دماغ اندھیرے میں ڈوبتے گئے۔ روک لیتے ہیں سفر سورج کا وہ اندھیرے، روک لیتے ہیں سفر سورج کا وہ اندھیرے جو اجالوں سے حسد کرتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ او میرے خدا، جلدی سے ہسپتال پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کوئی تو امید بچی ہوگی، میں بس آ رہا ہوں۔ میجر سرور فون پر ہدایت دیتے گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں نومی کا ہنستا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ہسپتال کے ڈرائیونگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھے۔ ریسیپشن پر ہی انہیں ان کے 2 ساتھی مل گئے۔ کہاں ہے نومی؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک ان کے پاس آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نومی مر گیا، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میجر سرور نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بکو مت، مرا نہیں ہے وہ، وطن کے نوجوان نسل کے لیے قربانی دی ہے میرے جگر نے، شہید بولو اسے۔ اور تم لوگ جو اسے حادثہ سمجھ رہے ہو نا، غلط کر رہے ہو، یہ سب پلان تھا۔ میرے نومی کو چھین لیا ان کم بختوں نے، خدا انہیں غارت کرے۔ انہوں نے میرے لنگوٹیے یار کو چھین لیا مجھ سے، میں ان کی زندگیاں عذاب بنا دوں گا۔ وہ بول نہیں رہے تھے، دہا رہے تھے۔ یار حوصلہ کر، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ گاڑی میں سسٹم لگا ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی تک کو مار دیا۔ نومی کے ساتھ اس کا اپنا بھائی بھی تھا۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے ساتھی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میجر سرور پاس رکھے بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ میں ایک دن ظالم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظالم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا۔ میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ ویسے درے لالا کو گئے ابھی 1 دن ہوا ہے اور تم اتنی ڈل ہو گئی ہو۔ ٹینشن نہ لو، آ جانا ہے 2 دن بعد، اور پھر بھائی اور حیام نے مستقل یہیں رہنا۔ زنج درے کے ساتھ اس کی الماری میں کپڑے سیٹ کرتی شوق سے بولی۔ اس کی بات پر درے نے سر اٹھایا، بغور اس کا جائزہ لیا اور بولی، ہاں میرے تو چلو شوہر ہیں، لیکن یہ حیام بھائی کا نام لیتے ہی تمہارا چہرہ کیوں تمتما جاتا ہے؟ اللہ درے، تم کتنی بے شرم ہو۔ زنج گڑبڑائی۔ ویٹ، میں جو بھی ہوں میرے سوال کا جواب دو۔ ایسی بات نہیں، تمہیں لگا ہونا۔ درے چل کر اس کے سامنے آئی، ٹھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آنکھیں پڑھ لیتی ہوں، لہجے بھی سمجھ آتے ہیں مجھے۔ اب بتاؤ کب سے محبت ہے ان سے؟ بچپن سے، زنج اٹک کر بولی۔ اچھے ہیں حیام بھائی، زندہ دل، بالکل تمہاری طرح۔ لیکن انہوں نے کبھی کچھ کہا اس بارے میں؟ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، لالا نے بتایا تھا ایک دفعہ۔ وہ افسردہ ہوئی۔ اور تمہارے لالا نے تمہیں کیوں بتایا؟ میرا مطلب اپنے دوست کی بات اپنی بہن کو کون بتاتا ہے؟ پتہ نہیں۔ درے تمہیں یاد ہے لالا نے تمہیں ایک دفعہ بچایا تھا؟ وہ لڑکے شاید تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ لالا تب اس کالج میں کسی کیس کے سلسلے میں گئے تھے، اور ویسے بھی لالا انگلینڈ سے آنے کے بعد تم پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تبھی مجھے آنکھیں جانی پہچانی لگی تھیں۔ پتہ کیا، عرش کو کرش ہو گیا تھا صرف آنکھیں دیکھ کر، درے بولی، اور پھر عرش کے ذکر پر افسردہ ہو گئی۔ زنج کو وہ عرش کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں کہ نیچے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں جلدی سے نیچے گئیں تو وہاں پر ایک کالے سے رنگ کا آدمی صوفے پہ بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ 10 آدمی چوکس سے پورے لاؤنج میں پھیلے تھے۔ سامنے ملازم لائن میں کھڑے تھے اور ایک ملازمہ نیچے گری ہوئی تھی۔ چیخ کی آواز اسی کی تھی۔ ایک سائڈ پر عائشہ بیگم ڈری سہمی سی کھڑی تھیں۔ بابا جان تو کسی کام کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ ان کو نیچے آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے آ گیا اور بولا، کون ہے اس چھچھوڑے کی بیوی؟ منہ میں ڈالی ماچس کی تیلی کو ادھر ادھر کرتا پوچھنے لگا۔ تو ادھر باہر نکل۔ بات کرتے ساتھ اس نے درے کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں آئے وہ؟ میرے بھائی کا نہیں پتا بھی تمہیں؟ کھال اڑیر دیں گے اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو۔ زنج درے کے سامنے آتے ہوئے بولی، او چل کام کر اپنا، اور اسے ذرا ادھر کر۔ کہتے ہوئے اس نے زنج کے پیچھے کھڑی درے کو بازو سے کھینچا تو وہ صوفے کے پاس جا کر گری۔ درے زنج اس کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اس آدمی نے ہاتھ میں پڑا پستل چلا دی۔ گولی زنج کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری اور اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج گئیں۔ اگر اور آگے آئی نا تو سیدھی کھوپڑی میں ماروں گا۔ کہتے ہوئے اس نے درے کو بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا لے کر جانے لگا، اور گراج میں لا کر اس کو باندھا اور منہ پہ کپڑا دے دیا اور پھر گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے جاتے کہ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ کے باقی آدمی بھی چلے گئے۔
آخری بندے کے باہر نکلتے ہی زنج اپنے بازو پر ہاتھ رکھے موبائل کی طرف بھاگی اور یوشا کو کال کرنے لگی۔ خیام، اب تو بھی شادی کا سوچ لے۔ یوشا اور خیام لاہور واپس آ رہے تھے جب یوشا نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، ہاں، ویسے لڑکی والے خود نہیں کہتے، ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ، لیکن اس ٹائم میں تیرا دوست بن کر کہہ رہا ہوں اور میں تیرا منہ بھی توڑ سکتا ہوں۔ یوشا مسکراہٹ دبا کر بولا، اچھا یار، غصہ کیوں کر رہا ہے؟ اب میں اچھا تھوڑی لگوں گا اپنے سالے سے اپنی شادی کی بات کرتا، شرم آتی ہے مجھے۔ خیام سے سیدھے جواب کی توقع کرنا ایسے ہی تھا جیسے جھوٹے عامل کے تویز پر یقین کرنا۔ ہاں، اور تجھے تب شرم نہیں آئی تھی جب تو اپنا دل کھول کر رکھ رہا تھا؟ کمینہ پہلے کہتا ہے میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور میں نے اسی طرح کہہ دیا زن سے، مجھے لگا وہ تجھے پسند کرتی ہے تو اسے دکھ نہ ہو، بعد میں جب پتہ چلے مجھے کیا پتا تھا تو اگلے ہی دن اس کے بارے میں بتائے گا، سالہ۔ یوشا کھولتا ہوا بولا، اچھا نا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو بعد میں بتا دیتا اسے۔ اوہ، میں اپنی بہن کے ساتھ ایسی بات کرتا۔ اچھا جو بھی ہے، اب تو اسے کیسے مناتا ہے یہ تیرا سردرد ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ یوشا کی بات پر خیام نے اپنے دانت کچکچائے جیسے ابھی اسے کھا جائے گا۔ سن سالے، مجھے پتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا اگر اسے ہلکی سی بھی تکلیف دی میں نے، لیکن تو یہ بھول رہا ہے کہ میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں۔ جب تو پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا اور پھر جاب کے لیے اسلام آباد، تب یہاں لاہور میں ہی تھا اس کے ساتھ جس کو وہ اپنے ہر کام کے لیے بلاتی تھی، کہ ملازموں پر اعتبار نہیں تھا، اور میں خیام شاہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن زنجبیل بخاری کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس تک پہنچنے والی ہر تکلیف کا رخ اپنی طرف موڑ لوں گا میں۔ خیام بولا تو بولتا ہی چلا گیا، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اب تو اپنی آنٹی اور ماموں کو لے آئیں جلدی ہی۔ یوشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ موبائل اٹھایا تو اوپر زنج کا نمبر تھا۔ کال ریسیو کی تو جو بات اس نے سنی اسے یوشا کا رنگ پل میں بدلا۔ زنج، میری بچی، ٹینشن نہ لو، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اچھا میں خیام کو بھیجتا ہوں، ماما کو سنبھالو۔ اوکے، بس ابھی پہنچ رہے ہیں، ہم راستے میں ہی ہیں۔ خیام اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کال کے ختم ہوتے ہی اس نے یوشا سے پوچھا۔ وہ درے کو لے گئے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گا، تم گھر جانا زنج اور ماما کے پاس، مجھے تم یہیں اتار دو، میں کیب لے کر ان کے اڈے تک پہنچ جاؤں گا، یوشا نے کہا اور سیلڈ بیلٹ اتارنے لگا۔ وہ بظاہر ٹھیک نظر آنے کی اداکاری کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ گاڑی کے رکتے ہی یوشا باہر نکل گیا اور خیام نے گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ موبائل بجا، دیکھا تو اوپر زنج لکھا آیا۔ جلدی سے کال پک کی۔ ہاں زنج، میں پہنچ رہا۔ زنج نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ خیام، آپ ہسپتال آ جائیں، ماما بے ہوش ہو گئی ہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں، کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ خیام نے گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لی۔ آہ وحشی، اس پر کسی نے ٹھنڈا پانی پھینکا تو اس نے چلاتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سامنے ایک بھیانک سی شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ بتاؤ مجھے، درے چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بتاتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں، تمہیں بس ایک سوال کا جواب دینا ہے اور ہم نے تمہیں چھوڑ دینا ہے، وہ مکاری سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ پوچھو۔ تمہارا شوہر، وہ کہاں جاب کرتا ہے؟ اور یہ گرا تھا اس کے سر پر میزائل۔ اس کے دماغ میں کلک ہوا، یعنی ان لوگوں کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں، یہ میرے شوہر کے پیچھے ہیں اور اس کی جاب کا پوچھ رہے، اور یہ خطرے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھ پر اتنے احسان کیے، اب میرا اتنا فرض تو بنتا ہے کہ اپنی جان پر کھیل جاؤں اور ان درندوں کو کچھ نہ بتاؤں۔ اس نے دماغ میں 2 اور 2 4 کیے اور بولی، مجھے نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہوتا تب بھی نہ بتاتی۔ اس کی بات سن کر اس نے اسے بالوں سمیت حجاب سے پکڑا۔ اس کی گرفت میں اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن داغ کے وہی 3 پات، کہاں وہ نازک سی لڑکی خود کو اس دیو سے چھڑواتی۔ الٹا اس نے اسے اور زور سے پکڑا اور دیوار میں سر مار دیا۔ اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ بتا ورنہ زندگی عذاب کر دوں گا، وہ غصے سے بولا۔ نہیں بتاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو، وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ بتائے گی، ضرور بتائے گی، یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرا نکلی۔ اب بول، بتاتی ہے یا لگاؤں ایک اور؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا واضح نشان تھا اور منہ پر تھپڑ کھانے کی وجہ سے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ وہ سخت تیور لے کر اس کی جانب آیا اور اس کی گردن سختی سے پکڑ لی۔ ہاں بول، اب بتائے گی یا نہیں؟
اس نے نفی میں سر ہلایا اور ساتھ ہی اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ بتا۔ وہ اسے جھٹکا دیتے ہوئے چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئے۔ وہ اس کی جارحانہ گرفت سے نکل کر اونچے اونچے سانس لینے لگی۔ دوسری طرف اس نے جیب میں سے جو چیز نکالی سے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سگریٹ نکال کر جلائی اور اس کی جانب آیا۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ گکھیا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کہ کس جگہ پر ہے اس کا آفس، یہ پتا ہے نا؟ نہیں بتاؤں گی، وہ خوف زدہ سی بولی۔ اوکے، نہ بتاؤ۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا حجاب کھینچا اور اس کی گردن پر جلتی ہوئی سگریٹ رکھ دی۔ اس کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور وہ ہوش و ہیٹ سے بیگانہ ہوتی گئی۔ حیام ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی یوشا کا ڈرائیور تھا۔ کہاں ہے زنج اور ماما؟ وہ یوشا کی طرح انہیں ماما ہی کہتا تھا اور پھر عائشہ بیگم بھی اسے ماں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ بڑی بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں اور بی بی جی اوپر والے فلور پر ان کے کمرے کے سامنے بیٹھی روئی جا رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، کہہ کر اوپر آیا۔ زنج ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے ہی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو خیام پر نظر پڑی۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ خیام کہتی ہوئی اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے شانے پر سر ٹکا گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی اور خیام کی دنیا ہی رک سی گئی۔ خیام ماما بے ہوش ہو گئی، درے کو لے گئے۔ لالا کتنی تکلیف میں ہوں گے، میں نے کہا تھا بھائی کو کہ مت کریں یہ سب، گڑے مردے مت اکھاڑیں۔ خیام اگر کسی کو بھی کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ خیام پلیز کچھ کرے، اسے تو جیسے رونے کے لیے کندھا چاہیے تھا۔ جب اس کی ہچکیاں صرف سسکیاں رہ گئیں تو خیام نے اس کے بازو اپنی گردن پر سے ہٹائے اور اسے اپنے سامنے کیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے خیام اسے کچھ اور کہتا، اسے اپنی انگلیوں پر کچھ محسوس ہوا۔ دیکھا تو جہاں سے اس نے بازو پکڑا تھا وہاں پر چھوٹا سا کپڑا بندھا ہوا تھا اور خون بھی تھا جو ہم رنگ کپڑوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ زنج، یہ کیا ہے؟ گولی لگی، ہلکی سی آواز میں بتایا۔ واٹ؟ وہ پورے کا پورا دہل گیا۔ اور تم اب بتا رہی ہو؟ پاگل ہو تم، چلو میرے ساتھ، خبر تو تمہاری میں بعد میں لیتا ہوں، استحقاق سے کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر فرسٹ ایڈ روم میں لے گیا۔ وہاں بیٹھی نرس نے اس کی پٹی کی۔ ماما کو بھی ہوش آ گیا، وہ دونوں ان کے کمرے میں چلے گئے۔ ماما کیسی ہیں؟ خیام نے ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ درے، ان کی زبان سے صرف یہی نکلا۔ یوشا گیا ہے، وہ ان کو صحیح سلامت لے آئے گا، ٹینشن نہ لیں۔ خیام نے ان کی تسلی کی اور ریسیپشن پر بل پے کرنے چلا گیا۔ اے عمرے رواں آہستہ چل، اے عمرے رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرضہ چکانا ہے۔ کچھ خواب ہے جن کو لکھنا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیر کی صورت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے اور بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں۔ اے عمرے رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرضہ چکانا ہے۔ میجر سرور اپنے دوست کو مٹی کے سپرد کر کے گھر پہنچے تو ان کا 5 سالہ بیٹا چپ چاپ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اسے گود میں لیتے ہوئے بولے۔ نومی انکل اب کبھی نہیں آئیں گے؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کو کس نے مارا؟ تمہیں کس نے کہا کہ ان کو کسی نے مارا؟ میں نے آپ کی باتیں سنی، آئی ایم سوری۔ بس کوئی ہے بابا، ہم ان کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے کسی کو بتایا نہیں، یہ ہمارا سیکرٹ ہے، ٹھیک ہے حیام؟ یوشا کو بتا دوں؟ اسے بھی پتا ہے کہ ان کو کسی نے مارا تھا۔ وہ 5 سال کا بچہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ میں خود ہی بتا دوں گا، انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ سر میں لے آیا ہوں ان کے ایک بندے کو، بڑی مشکل سے جھانسے میں آیا ہے، اب آپ دیکھ لیں اسے۔ ٹھیک ہے۔ یوشا کو 18 سال پہلے کا واقعہ پوری جذباتیت کے ساتھ یاد تھا، کیسے اس کے ماموں نومی اور خالو آصف خان کو مارا گیا تھا۔ ماموں سرور نے اسے تب ہی کچھ دن بعد قاتل کا بتا دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بڑے ہو کر وہ دونوں اس کا انتقام لیں گے۔ گھر میں بھی سب کو پتا تھا اور جب سب ثبوت ہاتھ لگ گئے تو وہ اس کی جان کو، اس کی زندگی کو اس سے دور لے گئے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرد سی تپش تھی، سرد سپاٹ چہرہ، برف اور آگ کی عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹارچر روم میں داخل ہوا تو وہاں پر کالو تھا۔ اوہ لانگ ٹائم کالو، کہتے ہوئے اس نے ایک تھپڑ مارا، چٹاخ۔ اس کے باری ہاتھ کے تھپڑ نے کچھ دیر کے لیے کالو کے خواص مختل کر دیے۔ بول سالے، کہاں رکھا ہے اسے؟ بول ورنہ جان لے لوں گا۔
اس کی سنہری آنکھوں میں دوڑتی سرخی اس کے جنونی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ مم میں نہیں بتاؤں گا، اس کی آواز نکلنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ ایک تھپڑ سے ہی اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ تیرا تو باپ بھی بتائے گا۔ اور یہ ایک اور تھپڑ اس کے زخمی منہ پر پڑا تھا۔ نہیں، بامشکل آواز نکالتے ہوئے اس نے لفظ پورا کیا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب میں اپنے الفاظ میں پوچھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے اور سر ساتھ والی دیوار میں مارا۔ بول کہاں رکھا ہے میری بیوی کو؟ بول۔ اس نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ بات سنی اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر یوشا کی سنہری آنکھوں میں غصے کی لہر آئی اور اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے اٹھتے ساتھ ہی اس نے ایک مکہ اس کے پیٹ میں جڑا تھا اور یہاں ہوئی تھی اس کی بس کرو میں بتاتا ہوں۔ مقابل کھڑے انسان نے فاتحانہ انداز میں ہاتھ جاڑے تھے۔ ہاں بول۔ یوشا کی سنہری آنکھوں میں ہلکولے لیتی دہشت دیکھ کر کالو نے اسے فٹافٹ بتا دیا سب۔ صاحب وہ کچھ نہیں بول رہی، میں دیکھتا ہوں۔ وکی نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی اسلام آباد سے لاہور آیا تھا اور اب اپنے دشمن یعنی شیرو کی بیوی سے پوچھ گچھ کرنے جا رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے گردن پر سگریٹ کے داغنے کا نشان تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وکی اچھی خاصی عمر کا ہونے کے باوجود صحت مند اور فٹ تھا۔ اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور اس پر انڈیل دیا اور ساتھ ہی اس کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف منہ کیا اور وکی کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ وکی کو دیکھ کر درے کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ تایا سائیں، اس نے ہلکی آواز میں جیسے تصدیق چاہی اور اسی وقت کوئی دروازے کو ٹھوکر مار کر اندر آیا اور وکی کو دھکا دے کر درے کی طرف آیا۔ شاہ، اس کی جان میں جان آئی۔ یوشا کے ساتھ اندر داخل ہونے والے پولیس اہلکاروں نے وکی پر پستول تان دیے۔ ہاتھ اوپر کر لیں سردار واصف خان عرف وکی صاحب۔ اوہد جو کہ یوشا سے جونیئر تھا سردار واصف خان کو ہتکڑی پہنانے لگا۔ یوشا نے درے کو پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا تو اس نے یوشا کے ہاتھوں کے پیچھے کیا اور بولی، یہ کیا ہو رہا ہے شاہ؟ تایا یہاں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں درے۔ یوشا رکا اور اس کے زخمی چہرے کو دیکھا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ تمہارے تایا، گاؤں کے سو کالڈ سردار واصف خان، جب اسلام آباد پڑھنے آئے تو اپنے دوست کے ساتھ مل کر ڈرگ سمگلنگ کے دھندے میں لگ گئے اور پھر اتنے ٹرینڈ ہو گئے کہ اپنے دوست کو مروا کر اس کے کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ سب خیام کے بابا میجر سرور جو کہ اب کرنل سرور ہیں انہیں پتہ چل گیا۔ انہوں نے باقاعدہ مخبری کروائی۔ ان کے پاس سارے ثبوت تھے، لیکن ان کے دوست انعام الحق، درے میرے اور تمہارے ماموں نومی، انہوں نے کہا کہ وکی اگر ان کے بہنوئی کا بھائی ہے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ وہ وکی کو سمجھا لیں۔ صرف یہاں غلطی کر گئے ماموں۔ پھر ماموں اور خالو یعنی تمہارے بابا سردار واصف خان ان کے پاس اسلام آباد آ ہی رہے تھے کہ انہیں راستے میں ہی مروا دیا گیا۔ سارے ثبوت غارت ہو گئے۔ میں خیام کے بابا کو ماموں کہنے لگا۔ تمہارے تایا کو شاید لگتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے تم لوگوں کا ہم سے تعلق بھی ختم کرا دیا۔ تم 4 سال کی تھی لیکن میں 7 سال کا۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ اور ماما ہمارا رشتہ طے کر چکی ہیں، لیکن پھر جب ہمارا تعلق ختم ہو گیا تب بھی میرے دل میں تمہاری محبت ویسی ہی رہی۔ میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا۔ پھر میں انگلینڈ چلا گیا، 4 سال رہا وہاں پر، لیکن تم وہاں بھی میرے ساتھ تھی۔ پھر میں واپس آ گیا اور خفیہ فورس میں خیام کے بابا کے کہنے پر اپلائی کر دیا اور سلیکٹ بھی ہو گیا۔ میں نے، خیام نے اور ماموں سرور نے بہت محنت کی اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے۔ تمہارا قرآن سے نکاح ہو رہا ہے، مجھے لگا کسی نے میری روح کھینچ لی۔ انہوں نے اس وجہ سے تمہاری شادی قرآن کے ساتھ کی کیونکہ یہ جائیداد باہر نہیں جانے دے سکتے تھے۔ پھر میں نے اور خالہ نے غفران لالا کے ساتھ پلان بنایا اور تمہیں وہاں سے نکلوا لیا۔ آگے کی کہانی تمہیں معلوم ہے۔ درے نے اس کی ساری بات ضبط سے سنی اور پھر اٹھی اور سردار واصف خان کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ جو یوشا کو خوفناک نظروں سے گھور رہے تھے اس اچانک افداد پر گھبرائے۔ یہ آپ نے کیا کیا تایا؟ ایسا کون کرتا ہے اپنوں کے ساتھ؟ آپ نے اپنے بھائی کی جان لے لی۔ آپ تو بھائی کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ آپ نے مجھے یتیم کر دیا۔ آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگا؟ وہ ان کے مردہ ضمیر کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ جائے وہ کہاں سنتے ہیں۔ وکی نے اپنی بھتیجی کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کو ہوئی اور پھر گر گئی۔ درے،
یوشا اس کی جانب آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اہلکار وکی کو وین میں بٹھا رہے تھے۔ شکر ہے حیام فون سن کر آ رہا تھا۔ یوشا بھابھی کو لے کر آ رہا ہے، وہ دونوں ٹھیک ہیں، بابا کو فون کر دیا ہے، وہ بھی لاہور کے لیے نکل آئے ہیں اور وکی کو پولیس لے گئی ہے۔ حیام نے اسے بتایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ شکر، وہ اب سکون سے بیٹھ گئی۔ زنج، تھوڑی خاموشی کے بعد حیام نے اسے پکارا۔ جی، وہ اس کے گلے لگنے والی بے اختیاری کے لیے اب تک شرمندہ تھی، اس لیے اسے نظریں ملانے سے اجتناب کر رہی تھی۔ میں شادی کرنے والا ہوں۔ زنج نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر مدروم ہوئی تھی۔ تو زنج کا ضبط دیکھنے لائق تھا۔ تو یہ کہ پوچھو گی نہیں کون ہے، کیسی ہے؟ حیام مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے پسند کی ہے، اچھی ہی ہوگی۔ وہ اب منہ سیدھا کر چکی تھی۔ ہاں خیر، اچھی تو ہے، بہت خوبصورت ہے۔ حیام اپنے بینچ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور زنج خود میں سمٹ گئی۔ ظاہری سی بات ہے، آپ اتنی محبت سے اس کی بات کر رہے۔ جیلیسی کی انتہا ہو گئی۔ ہاں، وہ ہے ہی محبت کے قابل، پہلے تو شاید اتنی جلدی نہ کرتا، مگر اب اس نے میرا ضبط آزمانے کی کوشش کی ہے۔ زنج نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بھلا کوئی بات ہوتی ہے؟ اچھا چلو مانا میں خوبصورت ہوں، ہینڈسم ہوں، ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب زنج تم خود ہی بتاؤ، کیا یہ صحیح تھا کہ وہ میرے جذبات کو ہوا دیتی؟ آ کر میرے گلے سے ہی لگ گئی۔ مسکراہٹ دبائے بولا۔ زنج جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی، آخری فکرے پر آنکھیں سکیری۔ حیام ہونٹوں پر دھیمی مسکان لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخری بات سمجھ کر زنج کی سکڑی آنکھیں پھیلیں اور کانوں تک سرخ ہوئیں اور ساتھ ہی منہ سیدھا کر لیا۔ حیام کا کہکا چھوٹا۔ انٹرسٹنگ، ہماری بولڈ سی زنج شرماتی بھی ہے، مجھے آج پتا چلا، اور ادھر زنج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے کیا۔ یوشا کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے اسے بھی کلیئر کر دیا تھا۔ بابا اور ماما کچھ دن تک ہماری شادی کروانا چاہ رہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ یوشا درے کو اٹھائے چلا آیا اور ڈاکٹرز کو بلایا۔ ڈاکٹرز درے کو روم میں لے گئے اور باہر یوشا لمحے گننے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کرنل سرور کو آتے دیکھا تو بے تابانہ ان کی طرف بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ ان کے سینے میں سر چھپائے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اتنا ہی اٹیچ تھا۔ بابا جان پہلے باہر رہتے تھے تو وہ کرنل سرور کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ان سے ہر بات شیئر کرتا، اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے، حیام کو اور اسے برابر رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی گردن پر سگریٹ سے داغ لگایا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ ان کے سینے میں سر دیے ان کو اپنی تکلیف کی بابت بتا رہا تھا، اور زنج اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ڈاکٹر باہر آ گیا۔ شی از فائن ناؤ، گردن کا نشان سرجری سے ختم ہو جائے گا، کہہ کر ڈاکٹر آگے چلا گیا۔ شکر، یوشا کی زبان سے بے اختیار نکلا اور وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ پورا گھر لائٹوں سے سجا ہوا تھا، مہمان اندر باہر آ جا رہے تھے۔ اسٹیج پر دلہا بنا حیام بیٹھا تھا اور ساتھ یوشا اس کے پاس بیٹھا اس سے کوئی بات کر رہا تھا، جس پر حیام کو ہنسی آئی۔ اندر سے دلہن بنی زنج کو لایا جا رہا تھا۔ ایک طرف درے تھی تو دوسری طرف عرش۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا تھا۔ زنج اور حیام کا نکاح پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن حیام کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے رخصتی لیٹ کرنی پڑی۔ درے ٹھیک ہونے کے بعد گاؤں گئی تھی۔ تائے ابو کو سزائے موت ہو گئی تھی اور تائی ان کے مرنے کے 1 ماہ بعد ہی چل بسیں۔ غفران بائی، مہجبین بھابھی اور زرعان کو لے کر لاہور ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ عرش کی بھی شادی اپنے ماموزاد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ زنج کو اسٹیج پر بٹھا کر وہ عائشہ بیگم کے پاس آئی اور ان کے گود میں سے چھوٹی سی بچی کو لینے لگی۔ میری حریر ماما پاس آ جائے، اور وہ بچی اسے دیکھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میری بیٹی کو ماما کی پہچان ہونے لگ گئی ہے، اس کے گال چومتی بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے آواز آنے پر وہ مڑی۔ شاہ؟ جی شاہ کی جان، بس کر دیں یار، موقع محل دیکھ لیا کریں۔ وہ ماما کی موجودگی میں جنپی۔ او اچھا صحیح، یوش اس سے حریر کو لیتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک مکمل کپل تھے۔ چلو بھائی آ جاؤ، رخصتی ہونے والی ہے۔ وہ سب اسٹیج کی طرف چل دیے۔ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے کہ کوئی برا کرے اور اس کو اس کی سزا نہ دی جائے، کوئی سازشیں کرے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی چالیں چلے اور اس پر چالیں پلٹی نہ جائیں، کوئی تدبیریں کرے اور ان کا نتیجہ نہ بھگتے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔